अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और आज एक बार फिर आपकी पसंदीदा शख्सियत, बल्कि हमारी पसंदीदा शख्सियत भी हमारे साथ मौजूद है। और ना सिर्फ इनको जो है वो मजहबी लोग पसंद करते हैं, मजहब बेजार तो पसंद करते ही हैं, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन ये वो शख्सियत हैं जिनको एक गैर मजहबी शख्स भी पसंद करता है। और क्यों ना करें, ऑफ कोर्स उसकी रीजंस हैं, क्योंकि ये गुफ्तगू बहुत अच्छे से करते हैं। इल्मी शख्सियत तो ये है ही, लेकिन साथ साथ गुफ्तगू करने का जो अंदाज है वो बहुत अच्छा है। उस गुफ्तगू में कोई हितक-अमेज़ रवैया नहीं होता, कोई यूज़लेस किस्म का तंज़ नहीं होता। एक सही, जिसको आप इल्मी रवैया कहते हैं, अगर आपने सीखना है, गुफ्तगू के आदाब सीखने हैं, इल्मी रवैया सीखना है, तो मेरा ख्याल है कि अगर इस वक़्त कोई हमारे दरमियान शख्सियत मौजूद है, तो वो फराज भाई हैं। फराज भाई, क्या हाल चाल है? जनाब बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तो स्टार्ट ही ऐसा जबरदस्त लिया कि मैं तो पहुंच गया हूँ सातवें आसमान पे। नहीं सर, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, बल्कि मैं सिर्फ आपके सामने नहीं, बल्कि आपकी एब्सेंस में भी जो हमारी टीम है उसके साथ यही गुफ्तगू करता हूँ। और जो अक्सर लोग आते हैं उनके साथ भी मेरी इसी किस्म की गुफ्तगू होती है, तो इसमें कोई मुबालगा आ रहा ही नहीं, ये बिल्कुल बहुत दुरुस्त बहुत बात है। शुक्रिया। बहुत बहुत जी। शुक्रिया। अच्छा, आज हम काफी दिनों से मैं और फराज भी सोच रहे थे कि जरा साइंटिफिक एरर्स पर एक प्रोग्राम किया जाए, और आज हम कोशिश करेंगे उन साइंटिफिक एरर्स पे बात की जाए जिसको आजकल मुसलमान जो हैं वो बड़े जोरों शोर से बयान करने की कोशिश करते हैं। वैसे तो आपको पता है कि साइंटिफिक एरर्स कुछ अरसे के बाद दम तोड़ देते हैं और फिर वेंटिलेटर पे आ जाते हैं लेकिन आजकल कुछ ऐसे हैं जो जरा जोश मार रहे हैं, तो मैं फराज भाई से भी कोशिश करूंगा डिस्कस करने की और उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा। तो फराज भाई, शुरू करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहला तो आपने देखा होगा आजकल एक जो आयत उठा कर ले आते हैं कि क्या काफिरों ने नहीं देखा कि जमीनों आसमान हुए थे और हमने उन्हें जुदा जुदा कर दिया। अब अब आपको दिलचस्प बात ये बताता हूँ कि इसमें मेजोरिटी एग्री नहीं करती इस चीज के बिग बैंग से, क्योंकि उनके नजदीक तो बिग बैंग एक थ्योरी है, कानून बनाई दी है, फिर उस कानून पे चलान होगा, फाइन हुआ करेंगे तो नहीं मानेगा तो फिर बात बनेगी। जब तक थ्योरी लॉ नहीं बनती, ऐसे तो नहीं होता है। ये तो लॉ बनेगी तो पता चलेगा ना, चलान चलान हो गए, घरों में फाइन आया करेंगे कि जी आप इस थ्योरी को मानते रहिए, तो लॉ बन चुकी है अब। तो वो अभी तो वो थ्योरी ही है। तो कुछ के मुताबिक तो ये चूंकि थ्योरी थ्योरी होती है और साइंटिफिक थ्योरी इस तरह काम करती है, तो इसलिए ये कुरान से भी साबित है। लेकिन मैं सबसे पहले अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं, मैं डॉक्टर साहब के पास जाना चाहूंगा। डॉक्टर साहब से पूछूंगा, डॉक्टर साहब आपको इस आयत में क्या बुनियादी फ्लॉज नजर आते हैं जो कि ये बिग बैंग के बिल्कुल ही अगेंस्ट बात है? देखिए, सबसे पहले जो कुरान मजीद के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमेशा ये बताते हैं, शुरू करते हैं कि जी मुकद्दमीन ने इसे कैसे समझा, सहाबा ने कैसे समझा, उसके उनके बाद आने वाले ताबईन, तबा ताबईन और उनके ट्रेंड मुफस्सिरीन ने कैसे समझा। तो इसको कभी भी कायनात की तख्लीक के लिए लिया ही नहीं गया। इब्ने अब्बास से एक रवायत आती है कि ये तख्लीक का बयान है, लेकिन वो मुनफरद है इसमें। अच्छा, इब्ने अब्बास की बात ये है कि आप कोई भी आयत ले आइए, उसमें उनका उनके दो ओपिनियन सामने आ जाएंगे। जैसे कि अगर हम उसकी बात करें, बड़ी मशहूर आयत है सूरह रूम की, जिसमें मैं अभी काम कर रहा हूँ, कि ये वो मुआवजा था कि नहीं कि रूमी हार गए फिर फतह पा जाएंगे वगैरह वगैरह। तो उसमें भी इब्ने अब्बास से दो तफसीरी रिवायात मौजूद हैं। तो ये जो बात है कायनात के बनने की, अगर ये बात मुसलमानों का अकीदा होता शुरू से, तो मुसलमान कभी भी 1000 साल तक टॉलेमी के मॉडल को नहीं मानते, जिसमें ज़मीन सेंटर थी और सब चीज़ें उसके अराउंड घूमती थी। उसको वो कभी नहीं मानते, ना ही वो उन साइंसदानों को प्रोसिक्यूट करते जिन्होंने इसके अगेंस्ट बात की। मतलब मिस्र के अंदर कई रसद गाहें जो थी वो 12वीं सदी में तोड़ दी गई, 11वीं 12वीं सदी में तोड़ दी गई, कि इससे जो तुम बातें बता रहे हो ये कुरान के खिलाफ जा रही हैं। तो उस पर इसका मतलब कुछ और था। और फिर जब आयत शुरू होती है कि क्या काफिरों ने नहीं देखा, तो ना तो कोई काफिर थे वहां पे जो देख सके। इसके बारे में हमारे जो मुफस्सिरीन हैं या जो अपोलोजेटिक्स हैं वही कहते हैं कि नहीं, ये तो जो है ना, वो है एक अदबी अब जो हामिदी साहब का अंदाजा है ना, एक अदबी रवैया है ये तो। उसकी मिसाल वो देते हैं कि अरे आप ये देखिए ना कि अलम तरा कैसा भी तो है, कि क्या तुमने नहीं देखा कि क्या किया तुम्हारे रब ने अब्राहा वालों के साथ। तो उस पर फर्क ही आ जाता है कि ये जो बात है ये कायनात के शुरू होने की बात है, जब इंसान तो क्या कोई जिंदगी मौजूद नहीं थी। जबकि जो अलम तरा कैफा वाला वाक़ा है, अगर चले हम उसको बहस नहीं करते कि वो सच्चा है झूठा है, उसमें बहरहाल लोग मौजूद थे जो ये देख रहे थे, विटनेस कर रहे थे। उसने चर्च बनाया था, उसको जाके किसी ने गंदा कर दिया था। फिर आपसे सल्लम के शायद अब्दुल मुत्तलिब थे,
وہ گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ بھائی مجھے تو میرے اونٹوں سے غرض ہے، جس کا گھر ہے وہ سنبھالے گا. تو وہ اس وقت بھی لوگ موجود تھے تو دیکھ رہے تھے، پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ اچھا بھائی پاسبلی. لیکن یہ جو بات ہے یہ تو کسی طریقے سے فٹ ہی نہیں ہوتی. اس کو چھوڑ کے آگے چلیں کہ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے. اب یہ ایک انتہائی مبہم بات ہے. زمین و آسمان ملنے کا کیا سوال ہے جب نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، بلکہ جو بھی کچھ تھا وہ انتہائی ایک چھوٹا کوئی انتہائی گرم کوئی ماس تھا، کوئی بلیک ہول تھا یا کوانٹم فلکچویشنز تھی، ہم نہیں جانتے. لیکن بہرحال اس وقت جس چیز کو ہم زمین سمجھتے ہیں نہ وہ ایگزسٹ کرتی تھی، نہ جس چیز کو ہم آسمان سمجھتے ہیں وہ ایگزسٹ کرتا تھا. تو یہ بات کہنا کہ جی زمین و آسمان ملے ہوئے تھے جدا جدا کر دیا، یہ ایک بارش کا ذکر ہے جس کو ہمارے پرانے مفسرین نے ایسا استعمال کیا ہے. کئی دفعہ میں نے ذکر کیا ہے شاید اس کا کہ امین احسن اصلاحی وہ اس کو یہی لیتے ہیں، غامدی صاحب بھی اس کو یہی لیتے ہیں کہ یہاں سے بارش مراد ہے، کیونکہ جو اگلی آیت ہے کہ ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، وہ بھی اسی کو سپورٹ کر رہی ہے. کیونکہ عربوں کی آبزرویشن یہی تھی کہ جب بھی بارش ہوتی ہے تو ان کے جانور بڑھ جاتے ہیں، ان کی گھاس بڑھ جاتی ہے، پانی کے چشمے ہو جاتے ہیں، ان کے اپنے یہاں افزائش زیادہ ہوتی ہے، نسل کی افزائش نسل زیادہ ہوتی ہے بارشوں کے سیزن میں. کیونکہ سعودی عرب میں آج بھی 3 سینٹی میٹر سے بھی کم بارش ہوتی ہے. تو ان کے لیے ایک بڑا ایونٹ تھا یہ، جس میں وہ بہت بڑی بڑی تبدیلیاں دیکھتے تھے. اسی کو قرآن مجید نے پیش کیا. لیکن جیسے ہی بگ بینگ آیا انہوں نے کہا کہ اوہو یہ تو قرآن سے. یہ ایک خاص بات ہے کہ کسی کو بھی قرآن سے آگے کی بات پتہ نہیں چلتی. جو سائنس ڈسکور کر لیتی ہے وہ دریافت سے جاتا ہے قرآن سے فوراً. مطلب یہ بڑی افسوسناک بات ہے. لیکن اب کیا کر سکتے ہیں، عام لوگ نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ پڑھاتے ہیں، تو وہ یہ بس سمجھتے ہیں، کہتے ہیں واہ جی واہ بگ بینگ تو پہلے سے آ گیا اور جی قرآن مجید ثابت ہو گیا. اس پہ آپ کی کیا رائے ہے انجم بھائی؟ بالکل صحیح آپ نے بات کی فراز بھائی. اور آپ یہ دیکھیے کہ 2004-2005 سے پہلے تو یہ بات زبان زد عام بھی نہیں تھی. جب بگ بینگ جو ہے وہ ایک ٹاک آف دا ٹاؤن بنا، ٹاپک بنا، کیونکہ obvious سی بات ہے کہ ایک ٹائم ایسا ہے جس سے پہلے سائنس کو علم نہیں ہے حالات کا. اب 10⁻⁻43 کی بھی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی ایک میتھمیٹیکل ایکویشن ہے، اس کا بھی پروف نہیں. ہمارے پاس تو 10⁻12 کا پروف موجود ہے، 10⁻43 کا تو کوئی ثبوت ہمارے پاس موجود نہیں ہے. تو جب یہ زبان زد عام ہوئی بات تو اس کو اب کسی نہ کسی طریقے سے قرآن سے برآمد کر دیا جاتا ہے. اصل میں مذہبی جو لینگویج ہوتی ہے وہ اتنی سپرفیشل اور سبجیکٹو قسم کی ہوتی ہے کہ اس سے مطالب نکالنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوتا. بالکل. اور یہ مذاہب بنانے والوں کا یہ میں کمال کہوں گا فراز بھائی کہ وہ یہ سبجیکٹو یا سپرفیشل قسم کی جو انفارمیشن ہے یہ استعمال کیا کرتے تھے. اور صرف یہ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے یہ صرف قرآن میں موجود نہیں، جینیسس میں بھی ذکر آتا ہے اس کا. اور اس کے علاوہ آپ کو یاد ہے میں اور آپ بھی ڈسکس کر چکے ہیں پہلے بھی، اوریجنلز کی جو سویلائزیشن ہے اس میں ذکر آتا ہے. بلکہ اگر آپ اس کا مطالعہ کریں، جو ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ مطالعہ کریں گے اس چیز کا، اوریجنل سویلائزیشن اگر آپ لکھیں گے کہ اسکائی اینڈ ارتھ ور ٹوگیدر، تو اس میں آپ کو جو شمول ہے اس آیت کا اور جو تفسیر بیان ہوئی ہے وہ ہو بہو ابوریجنل سے کاپی شدہ ہے. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پھر اس کے علاوہ سمیرین میں جو این اینڈ کا کی غالباً جو ایک جی وہ بھی بالکل اسی کی نشاندہی کرتی ہے. اچھا یہاں پر ایک بات میں کہنا چاہوں گا، غامدی صاحب کے جو کچھ شاگرد ہیں نا وہ یہ توجیہ پیش کرتے ہیں کہ جی آبزرو کرنا بھی تو ہوتا ہے نا. وہ جی کافروں نے آبزرو کر لیا تھا بعد میں، اور جب بگ بینگ ہوا تو زمین بھی نکل گئی، آسمان بھی بن گیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یر کا مطلب آبزرو کرنا ہوتا ہی نہیں ہے. یر کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا. تو پھر جیسے فراز بھائی نے بات کی کہ اس وقت تو کوئی کافر تھے نہیں جو دیکھ رہے تھے، تو یہ سوال ہی اس وقت، اور سوال پوچھا گیا ہے اس وقت، یہ اس وقت سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا، تو جواب بھی اسی وقت بنتا ہے. تو جواب دینا بھی اسی وقت چاہیے. تو یہ بگ بینگ کی جو ایک آپ توجیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بگ بینگ کی توجیہ بالکل بھی نہیں ہے. اس کے ساتھ کوئی سپورٹنگ ایویڈنس بھی ہوتی نا. مطلب یہ کہ اگر یہ بگ بینگ کی بات ہوتی تو اس میں کوئی اور بات بھی بتائی جاتی سورج چاند کے بارے میں. لیکن سورج چاند کے بارے میں ساری وہی باتیں جو کہ انسان ایک صحرا میں کھڑا ہو کے جب آسمان کو دن اور رات کو دیکھتا ہے تو وہ اس کو مان لیتا ہے کہ اچھا ایسا ہوا ہوگا. تو اس میں اور بھی کچھ باتیں ہوتی ہیں ایسی. اور ایسی بات نہیں ہے کہ اس وقت زبان اتنی ڈیولپ نہیں تھی کہ بتا نہیں سکتے تھے. تو جو ہے وہ اگر یہ آیت آ جاتی کہ ہم نے کائنات کو ایک نقطے سے شروع کیا، یہ بالکل ایک عام واضح سی بات ہے. مطلب اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی عام عرب بھی نہ سمجھ سکے اسے، آج ہم بھی نہ سمجھ سکیں. بالکل عام سی بات ہے.
لیکن ایسی کوئی بات نہیں کہ کوئی کمپلیکس میتھ آپ کو نہیں بتانی، کوئی کمپلیکس فزیکل تھیوری آپ کو نہیں بتانی. آپ کو ایسی بات بتانی ہے کہ جو کہ کسی بات کی جڑ کو ڈیفائن کر دے ایک عام انسان کے فہم کے مطابق. لیکن وہ ایسا کچھ بھی نہیں کیا. یہی چیز ہمیں ہر جگہ دکھتی ہے، چاہے وہ انسانوں کے بنانے کی باتیں ہوں یا کچھ اور باتیں ہوں. یہ بس کہنا چاہیے میٹافوریکل لینگویج ہے، اور یہ مبہم ہوتی ہے. مبہم لینگویج کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس پہ آپ کچھ بھی فٹ کر دیتے ہیں. جو بھی کچھ آپ کو ملتا ہے وہ آپ اس کو بڑے اطمینان سے فٹ کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ تو یہ ڈیوائن ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے. ارے بھائی اس کا مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جی قرآن تو اپنے مطالب بار بار کھولتا رہتا ہے. تو اس کا تو مطلب یہ کہ مسلمان کبھی یونائٹ ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ آج میں جو سمجھ رہا ہوں میرا بیٹا کچھ اور سمجھے گا، میرے دادا کچھ اور سمجھتے تھے، یا پھر یہ کہ پہلے مسلمانوں کی نسلیں کچھ اور سمجھتی تھیں. اگر یہ ری انٹرپریشن ہی اصل ہے تو پھر یونٹی امہ کیسے بنے گی؟ تو یہ بات بنتی نہیں ہے. آپ اس کو کسی بھی اینگل سے دیکھیں جہاں تک ہم لوگ سمجھ سکیں. بالکل درست، بالکل ایسا ہی ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی سائنٹیفک ڈسکوری ہوتی ہے تو آپ پورا زور لگا لیتے ہیں کہ اس کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ایسا ہونا چاہیے کہ آپ ایک ایسی ایکسپلینیشن دیں مثال کے طور پر، جیسے آج 2026 میں آپ کو ایکسپلینیشن دیتے ہیں قرآن سے نکال کے کہ یہ دیکھیے قرآن میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے اور یہ آج سے پہلے کسی کو نہیں پتا تھی، معلوم نہیں یہ چیز درست ہے یا غلط ہے، آپ کہہ سکتے ہیں فار دا سیک آف آرگیومنٹ. پھر اگر وہ چیز آپ کو پتہ چلتی ہے 10-15 سال کے بعد تو چل یہاں پہ ایک مقدمہ رکھ سکتے ہیں اپنا کہ قرآن نے یہ پہلے بتا دیا تھا اور 10-15 سال پہلے ہمیں 10-15 سال بعد ہمیں جا کے پتہ چلا. تو دیکھیے بگ بینگ جو ہوا وہ 13.8 بلین ایئرز اگو پہلے ہوا، زمین بنی 3.8 بلین ایئرز اگو غالباً فراز بھائی اگر، اور آسمان جو تھا وہ یہ آسمان تو تھا ہی نہیں. وقت کے ساتھ ساتھ بتدریج جو یہ اس میں جو رنگ کی تبدیلی آئی ہے وہ بھی آپ میرے سے زیادہ اچھی طرح پتہ ہے. اور آسمان تو ایک ریفرنس پوائنٹ ہے ہمارے پاس، یہ کوئی فزیکل چیز تو ہے ہی نہیں. بالکل. اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ جتنی بھی مذہبی کتابیں ہیں ڈائناسورس جو ہیں وہ 1.65 ملین ایئرز 1.65 ملین جی 1.65 ملین ایئرز اگو زمین پر حکومت کرتے رہے دنیا پر. اور وہ ان کی جو انفارمیشن ہے وہ ایسے غائب ہے کہ بس جیسے گدھے کے سر سے سی. اور اگر پوچھا جائے تو آپ کہتے ہیں کہ جی میتھس کی کتاب میں ڈائناسور کا ذکر نہیں ہے، تو میتھس کی کتاب میں یونیورس کا بھی ذکر نہیں ہے، اور کیا اس میں خالی میتھمیٹکس ہے. پھر یہ رانگ انالوجی ہے نا، یہ انالوجی درست کیونکہ میتھ کی بات. جی فراز بھائی میں یہ کہہ رہا تھا حیرت کی بات یہ ہے کہ تمام چیزیں آپ کو قرآن مجید سے وہ ملتی ہیں جو 20ویں صدی کے بعد انسان نے سمجھی. اگر اللہ تعالیٰ جو ہے موجود ہوتے اور وہ اپنی کتاب میں ایسی نشانیاں رکھتے کہ وہ ہر زمانہ اس کی حقانیت پہ جو ہے وہ گواہی دے، تو پھر وہ ہمیں بتدریج دکھائی دیتی کہ 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں صدی میں جو انسان کا علم بڑھتا جا رہا ہے اس کے اشارات موجود ہیں. تو پھر آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھو آپ اسٹارٹ کریں 8ویں سے 7ویں صدی سے جب قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا، اور اب 14ویں صدی تک ہمیں ایک لائن دکھتی ہے کہ کوئی نہ کوئی بات موجود تھی جو انسان ڈسکور کرتا جا رہا ہے. جیسے کہ انسان نے بہت عرصے کے بعد جب بحری سفر ایجاد ہوئے تب اس کو سمجھ میں آیا کہ یار یہ ٹائم ڈفرینس بھی ہوتا ہے، کہ کہیں پہ وقت کچھ اور ہوتا ہے اور کسی دوسری جگہ پہ وقت کچھ اور ہوتا ہے. پہلے تو ہم یہ جانتے ہی نہیں تھے. اگر قرآن مجید میں اس کی طرف کوئی اشارہ ہوتا تو میں اور آپ بھی آج مومن ہوتے. یہ تو کوئی معلوم ہی نہیں تھا کہ جو ہے وہ کوئی بات ہو پتہ ہو ہمیں. تو اس طرح کی چیزیں ہمیں ایک تدریج میں دکھتی ہیں کہ ہر صدی میں یا ہر چند صدیوں میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسی سائنٹیفک ڈسکوری ہوتی جو انسان جانتا. ایسڈس کے بارے میں بات ہو سکتی تھی، الکلی کے بارے میں بات ہو سکتی تھی. ایک آیت آ جاتی کہ تم سے پہلے زمین پہ کئی طرح کے انسان تھے. ایک آیت آ جاتی کہ تم سے پہلے زمین پہ بہت بڑے بڑے جانوروں کی حکومت تھی جیسے تم نے کبھی نہیں دیکھے. مطلب یہ ایک انتہائی عام فہم چیزیں ہیں. اگر یہ آ جاتی تو آج جو ہے شاید 2 بلین کے بجائے مسلمان 5 بلین ہوتے، 6 بلین ہوتے. لیکن ایسا نہیں ہے. اچھا آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں فراز بھائی، جی کچھ لوگ ڈائناسور نکالتے بھی ہیں قرآن سے، پتہ کیسے ہیں؟ یہ میں نے نہیں ہاں سنا. جی، قرآن مجید میں ذکر ہے نا ایک جانور کا جو قیامت سے پہلے نمودار ہوگا. ہاں دابت الارض. ہاں دابت الارض. تو وہ تو بات کرے گا. بس یہی تو بات ہے، وہ بات کرے گا. ہاں، اور اس کے ساتھ احادیث بھی موجود ہیں، وہ بات کرے گا. ہاں وہ بات کرے گا. تو ڈائناسور کیسے ہو سکتا ہے؟ بس وہ اصل میں نا یہ کنفرمیشن باعث ہوتا ہے آپ کا کہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے نا
جو آپ نے عقائد کھڑے ہوتے ہیں نا، آپ اس کو کسی نہ کسی طرح درست ثابت کرنے میں بس لگے رہتے بالکل ہیں. بالکل سچ نہیں تلاش کرنا ہوتا آپ نے بس یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو میں نے عقیدہ بنایا ہوا دماغ میں نے اس کو سچ کیسے ثابت کرنا ہے. یہ ہاں ایسے ہی ہے کہ جیسے کچھ صاحب آپ کو آ کے بولیں گے، آپ سرچ کریں گوگل پہ کہ بگ بینگ تھیوری از ناٹ اسٹیبلشڈ تھیوری، آپ کو 100 آرٹیکلز مل جائیں گے اس پہ بھائی. اسی طرح آپ یہ بھی سرچ کر سکتے ہیں کہ اسلام از ناٹ اے پیسفل ریلیجن، کریے ذرا سرچ. اس پہ بھی بہت مل جائے گا. ایگزیکٹلی بہت کچھ مل جائے گا بھائی آپ کو. آپ سرچ کریں کہ سائنٹیفک ایررز ان قرآن، تو کیا آپ کو سائنٹیفک ایررز نہیں ملیں گے؟ فلسافیکل ایررز ان قرآن، گرامیٹیکل ایررز ان قرآن، فلسافیکل ایررز ان قرآن، سرچ کر کے دیکھیں آپ کو ڈھیر مواد میں. اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ درست ہوگا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. اچھا بالکل. ٹھیک ہو گیا. یہ تو میرا خیال ہے اس پہ مزید گفتگو کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے. اچھا ایک اور میں شخصیت کا نام لیے بغیر کوشش کرتے ہیں. آج کل ایک اور بات بڑی چلی ہوئی ہے کہ خیر بلکہ میں آیت پیش کرتا ہوں تاکہ اس کے بعد ہم ذرا گفتگو کرنے میں ہمیں آسانی ہو. جی جی بالکل. جی یہ اس آیت کو لے کر کافی جو ہے وہ آج کل میں کہہ سکتا ہوں کہ واویلا مچا ہوا ہے، یا جو بھی کہہ لیں آپ. میں ذرا اس کو زوم آؤٹ کر دوں تھوڑا سا. جی ہاں تھوڑا جی پڑھ لیں، مجھے دور ہے میرے سے، میں پڑھ نہیں پاؤں گا. آ گیا. جی یہ آ گیا. تو اس میں پڑھ دیتا ہوں. وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا اور اس کا عرش پانی پر تھا. مقصود یہ ہے کہ وہ تم کو آزمائے کہ میں تم میں عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے، اور تم کو کہوں تم لوگ مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو کہتے ہیں کہ یہ کھولا جاتا ہے. اچھا اس پر ایک جو صاحب ہیں وہ یہ تعبیر پیش کرتے ہیں کہ جی بگ بینگ کے بعد کچھ بخارات تھے، اور المائے کا مطلب جو ہے وہ بخارات ہوتا ہے. تو وہ اس کی بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو بگ بینگ سے بھی ثابت ہے. وہ بیسیکلی جو بگ بینگ کے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو کوئی تھیوریٹیکل انالیسس پیش کرتے ہیں کہ یونیورس واز اے ہارٹ سوپ، جیسے سوپ کے اندر وہ گاجر مولی ڈال دی، چکن ڈال دیا، سارا انڈا ڈال دیا، کارن ڈال دیے. تو یہ اس قسم کی بات کرتے ہیں. اور اس پہ میں ذرا آپ کی رائے جاننا چاہوں گا، پھر میں ایک آیت پیش کروں گا، پھر میں اور آپ اس پہ بات کریں گے. جی فراز بھائی. بالکل. ہاں تو یہ جو آیت پیش کی جاتی ہے کہ اس سے مراد پانی ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ پانی کئی ملین سال کے بعد وجود میں آیا ہے. تو سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ جو 200 یا 300 ملین سال کا وقت ہے جس میں ہمیں لگتا ہے کہ پہلی بار پانی کے جو مالیکولز وہ بنے. ہمارے پاس جو سب سے اوریجنل ایویڈنس ہے وہ میٹیریٹس کی ہے، جو زمین پہ ایسے میٹیریٹس ملے جن کے اندر پانی موجود تھا. اور جب اس کو انالائز کیا گیا تو یہ پانی تقریباً 13.9 سے لے کے 14.2 14.3 بلین ایئرس کے درمیان، یعنی اتنا بڑا گیپ آتا ہے تک کہ کم از کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 200 ملین سال سے پہلے تو پانی لازمان موجود نہیں تھا. بھائی جب ہائیڈروجن کے علاوہ، ہائیڈروجن ہیلیم کے علاوہ کچھ موجود ہی نہیں تھا تو پانی بنے گا کیسے؟ آکسیجن تو بہت بعد میں بنی ہے. تو جب اگر یہ مان لیا جائے تو پھر یہ مشکل پڑ جائے گی نا کہ پھر وہ جو 200-300 سال کا، ملین سال کا جو گیپ ہے، جو بہت ہی بڑا گیپ ہے، یعنی انسان جو ہے اگر اس کی انالوجی دیں تو جو ہومو ہیبلس تھا، ایک انسان ہمارے جیسا، وہ 1.3 یا 1.4 ملین سال تک دنیا میں زندہ رہا، ہم سے بھی بہت زیادہ. اس کو بھی آپ ڈبل کر لیں تو اتنے عرصے تک کائنات میں پانی موجود نہیں تھا. تو اتنے عرصے پھر اللہ تعالیٰ کا عرش جو تھا وہ کہاں موجود تھا؟ اور پھر اس میں ایک اور مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ چلیے کہ جی اللہ تعالیٰ نے پانی کہہ دیا لیکن وہ تو بھاپ کی صورت میں پانی تھا. تو بھائی بھاپ جو تھی وہ ایک جانی مانی ہوئی چیز تھی. عرب جانتے تھے کہ بھاپ کیا ہوتی ہے، تو آپ کیوں نہیں بتایا کہ پانی کی شکل میں تھا جب وہ دھواں تھا؟ مطلب ایک بالکل ایک سادہ سی بات ہوتی نا، تب بھی آپ کوئی کھینچتان کر لیتے. لیکن ایک تو آپ کے پاس اتنا بڑا گیپ آ جاتا ہے اس میں کہ پانی سرے سے موجود ہی نہیں ہے، تو اس وقت عرش کہاں تھا؟ اور پھر یہ اگر آپ اس کو نکالیں گے تو یہ وہی بات ہے کہ جس طرح یوم کا ترجمہ آپ کر لیں گے 10⁻⁻43 بھی یوم ہے، 200,000 سال وہ بھی یوم ہے، اور جو ہے وہ 1 بلین سال وہ بھی یوم ہے. تو سبھی کچھ یوم ہے، تو پھر بچا کیا؟ مطلب اس طرح تو آپ سبھی کچھ ڈال دیں. مطلب میں نے ایک صاحب سے پوچھا بھی تھا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ یوم جو ہے وہ ہمیشہ دن کے بارے میں یا دن کے حصے کے بارے میں بیان ہوا ہے؟ ایک کوئی آیت دکھا دیجئے جس میں وہ لمحے کے لیے استعمال ہوا ہو. عربی شاعری دکھا دیجئے، آج کے استعمال میں دکھا دیجئے. یوم کبھی ایسے استعمال ہوتا ہی نہیں، کبھی نہیں ہوا. لیکن بس اگر آپ کو کھینچ تان کے ملانا ہے تو آپ ملانا ہے. تو میرے خیال سے تو یہ پانی والی بات جو تھی یہ بالکل ہی غلط ہے کہ
اللہ تعالیٰ کا عرش جو تھا وہ پانی پہ تھا، تو 200-300 ملین سال تک پھر اللہ تعالیٰ کا عرش کہاں تھا؟ اور پھر آپ عرش کو ڈیفائن کیسے کریں گے کہ عرش پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ بھی آپ کو کچھ اور اس کے لیے کوئی نئی کھیر پکانی پڑے گی کہ عرش سے مراد تو یہ ہے. تو پھر آپ ایک چیز شیئر کرتا ہوں فراز بھائی آپ سے. جی یہ دیکھیے، یہ سورت طلاق کی آیت نمبر 6 ہے کہ وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا، پیٹھ اور سینے کے بیچ سے نکلتا ہے. اور یہاں پر بھی جو ہے وہ مائع کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ کا جو عرش تھا وہ اس پر تھا جو پیٹھ اور سینے کے بیچ سے نکلتا ہے، یعنی کہ عورتوں کے سینے سے اور مرد کی پیٹھ سے؟ جی تو وہی مطلب یہ بس کھینچنے والی بات ہے کہ آپ مطلب مجھے سمجھ میں یہ نہیں آتی کہ آپ جتنی بھی تفسیریں پڑھ لیں، ان کے اپولوجسٹ ہو نان اپولوجسٹ ہو، تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ اس لفظ سے مراد یہ ہے. بھائی مراد کیوں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے پاس لفظ نہیں تھے؟ کیا عرب وہ لفظ نہیں جانتے تھے؟ تو واضح لفظ اگر وہ عربی مبین ہے اور ہر بات میں کھلا کھلا بیان ہے، یہ بات وہ قرآن مجید دعویٰ کر رہا ہے، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک لفظ کے 5-6 معنی استعمال کرے گا لیکن لفظ نہیں بدلے گا، جبکہ ان کے متبادل الفاظ عربی کے ذخیرے میں موجود ہیں؟ تو یہ بات جو ہے نا، یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ جو مرد عورت کا جو ہے وہ بھی پانی ہے، جو عرش ہے وہ بھی پانی ہے، اور پھر یہ اس نے ہم پہ چھوڑ دیا کہ بھئی اب تم ایک طرف تم بھاپ سمجھو پانی کو، ایک طرف تم اس کو کچھ اور سمجھو. تو ابھی یہ جو آیت آپ نے پیش کی ہے، یہ بھی جو ہے مومنین کے حلق کا کانٹا بنی ہوئی ہے کہ یہ آپ اس کو کہیں سے بھی دیکھیں یہ حل ہوتی نہیں. بلکہ میں آپ کی ایک گفتگو سن رہا تھا کسی حافظ صاحب کے ساتھ، تو وہ تو اس کو کہیں اور ہی لے گئے تھے. مطلب وہ ایسی نادر تفسیر تھی جو کہیں شاید ہی کسی نے کی ہو کہ اس سے شاید انسان پیدا ہونے کا ہے، وہ ایسے کچھ وہ بتا رہے تھے کہ اس سے مراد تو یوٹرس ہے اور یہ ہے وہ ہے. جی آپ جی جی کتنا جی. آپ کتنا گھمائیں گے اس کو؟ مطلب اگر اللہ تعالیٰ نے سائنس بتانی ہوتی یا ایسے فیکٹ بتانے ہوتے جو انسان آگے چل کے ڈسکور کرے گا، تو اس کو سادہ ترین اور واضح ترین الفاظ میں بتاتا. وہ قادر الکلام ہے بھائی، وہ العلیم ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے کلام میں انسان کو معنی ڈالنے پڑے کہ یہاں پہ عرش کا مطلب فلاں ہے، وہاں پہ عرش کا مطلب فلاں ہے، یہاں پہ کرسی کا مطلب یہ ہے، وہاں پہ کرسی کا مطلب وہ ہے؟ یہ بڑی مشکل پڑ جاتی ہے. اور اس سے پھر کبھی ایک بھی آیت میں کرسی کا مطلب میز ہے اور ایک آیت میں میز کا مطلب کرسی ہے. ہاں مطلب تو یہ وہی بات ہوتی ہے کہ آپ قرآن سے ہدایت نکالیے، اگر آپ کو نکالنی ہے تو مورلز نکالیے، آپ اس میں سے سائنس مت نکالیں، کیونکہ پھر آپ سائنس کو یہ حق دے دیتے ہیں کہ وہ غلط بھی ثابت کر دے. اگر اگلے 50 سال میں ہمارے بچے جب جوان ہوں گے تو اس وقت بگ بینگ کی تھیوری غلط ثابت ہو گئی، کوئی بالکل ہی نئی تھیوری آ گئی، تو پھر یہ آیت کا آپ کیا کریں گے؟ کیا پھر تو کریں؟ پھر تو قرآن ڈسپروو ہو جائے گا نا. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو یہ سب سے تو بڑا میں نے مسئلہ پوچھا ہوتا تھا ہے. یہ سوال بھی فراز بھائی ایک صاحب سے. اچھا میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتائیں، اگر کوئی نہیں کر سکتی تھی سپر سیڈ، نہیں کر ہی نہیں سکتی. میں نے کہا اچھا اس لیے نہیں کر سکتی کیونکہ قرآن غلط ثابت ہو جائے گا نا. وہ یہی پرابلم آ جاتی ہے جب بھی ایوولوشن کے اوپر بھی اس قدر بحث و مباحثہ ہوتا ہے کہ جی ایوولوشن یہ ایوولوشن. حالانکہ یہ اتنی زیادہ واضح بات ہو گئی ہے کہ اس کے دلائل اس قدر زیادہ موجود ہیں کہ جو ہے وہ اب ہم اب جو فاسل ریکارڈ جو ملا ہے اس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انسانی ہڈیوں میں کیا کیا تبدیلیاں آئی ہیں. اب ہمارے ہاتھ کے ٹینڈنز جو ہیں وہ کمزور پڑتے جا رہے ہیں، جس سے ہم درخت پکڑ کے چڑھتے تھے. ہماری انگلیوں کی لمبائی چھوٹی ہوتی جا رہی ہے جس سے ہم پکڑ کے درختوں پہ چڑھتے تھے. تو یہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں، یہ ویریفائبل ڈیٹا ہے، یہ ہوائی بات نہیں ہے. لیکن آپ چونکہ قرآن مجید میں ایسی بات بیان نہیں ہوئی تو اس کا رد کرنا آپ کا فرض بن جاتا ہے. تو جو ہے اب اس کا آپ کوئی کیا کرے گا؟ آپ ان سے قالو سلامہ ہی کر سکتے ہیں قرآن کے زبان میں. میرے علم میں نہیں تھی یہ بات کہ انگلیوں کا جو سائز ہے وہ چھوٹا شروع، کیونکہ درختوں پہ چڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آج کل. ضرورت ہی نہیں ہے. وہ جو ٹینڈن ہوتا ہے اس کا نام میں بھول گیا، وہ یہاں پہ اگر آپ اپنی کلائی ایسے کریں تو یہاں پہ دکھائی دیتا ہے، وہ کمزور اور چھوٹا ہوتا جا رہا ہے کیونکہ اس کا کام تھا کہ وہ گرپ اتنی زیادہ دے کہ انسان اپنا وزن سہار سکے. یعنی 40 سے 50 کلو کا انسان ہوتا تھا پہلے، جی تو جی وہ اپنا وزن سہار سکے. لیکن اب وہ تبدیلی ہمارے اندر نہیں ہے، وہ ہمارے اندر کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. تو وہی بات ہے کہ اگر آپ نہ مانیں تو آپ کچھ بھی نہ مانیں، اگر آپ مانیں تو پھر وہ ایک دوسری بات ہو جائے، پھر آپ ہمارے جیسے بن جائیں گے. ہاں یہی بات ہے سر. اصل میں نہیں، ہم ہمارے جیسے بے شک نہ بنے لیکن کم از کم ایک تحقیق تو اچھے طریقے سے کریں نا. ہمارے جیسے بننے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنا سفر جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم وہ باتیں نہ کریں جو کہ بالکل ہی نان سینسیکل قسم کی گفتگو ہے. اور آپ یہ کہہ دیں کہ جی المائے کا مطلب جو وہ بخارات ہوتے ہیں، اور یہ المائے کا مطلب جو ہے یہ
اگر آپ کارپس قرآن پہ چیک کریں گے تو بہت زیادہ مقامات پر استعمال ہوا ہے، بارش برسانے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، پھر نون کا سیلاب جو آتا ہے وہ بھی، اور اتنی بددیانتی کا مظاہرہ کرتے ہیں، بولتے ہیں وہ بھی بخارات ہی تھے. یار کیا سیریسلی کچھ نہیں بولتے ہو یار. مطلب تو یہ وہی بات ہے کہ بخارات کی عربی اللہ تعالیٰ کو نہیں آتی تھی، عرب نہیں نہیں سمجھتے آتی. تھے بخارات کی عربی کیا ہوتی ہے. کیا ضرورت تھی ایسی کنفیوزنگ آیت پیش کرنے کی، جبکہ وہ العلیم ہے تو اس کے لیے نہ ماضی ہے نہ حال ہے، مستقبل نہ مستقبل ہے، وہ تو سب چیزوں کو ایز اے پریزنٹ ناؤ میں دیکھتا ہے. تو وہ نہیں جانتا تھا بالکل کہ بھائی ہمارے لوگ جو ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ ملحد ہو جائیں گے، اسلام چھوڑ دیں گے، یا اگر ملحد نہ بھی ہوں تب بھی وہ اسلام کو بس شادی بیاہ کے لیے استعمال کریں گے، مرنے کے لیے استعمال کریں گے، عیدوں کے لیے استعمال کریں گے، اس کے علاوہ اسلام کا کوئی رول ان کی زندگی میں نہیں ہوگا. کیا وہ یہ نہیں جانتا تھا؟ تو اس کو تو چاہیے تھا کہ وہ ہر ایسی آیات رکھتا کہ جو ہے، اور وہ یہ بھی نہیں کہ آپ کو کوئی بہت زیادہ آیات چاہیے ہوتی، آپ جو ہیں وہ 200-300 آیات بھی ایسی اگر ہوتی ہیں، آج 6632 ہیں شاید حفظ کی قرآن میں، تو آپ اس کو جی 7000 کر دیتے. وہ 7000 بھی کر دیتے تو ساری آیت اس میں آ جاتی ہیں جو ایک عام فہم انسان سمجھ سکتا ہے کہ دیکھو بھائی یہ سائنس کتنی واضح بیان کی ہے جو ثابت شدہ فیکٹ ہے. تو وہ بھی آیت نہیں، متشابہات زیادہ ہوتی ہیں اور ڈالنے وہ کی کھلتی ضرورت ہی رہتی ہیں. نہیں تھی، آیات ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. 83 سے 78 سے 83 مقامات پر تو ٹوٹل جو ہے وہ کاپی پیسٹ کیا گیا ہے، بالکل ہی جو ہے وہ آیت کی ریپیٹیشن ہے. آپ اگر دیکھیں ہاں بالکل، مختلف لوگ تو مقررات ڈھونڈا جس کو رہے کہتے ہیں. جی 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 بالکل آپ نے صحیح بالکل. کہا، مقررات. اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ بتا دیا کہ وہ غفور الرحیم ہے، سمجھ آ گئی ہمیں بھائی جان، ٹھیک ہو گیا. ہاں بار 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 کیوں بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے؟ ریائٹریٹ ہاں کیوں کر رہے ہیں؟ ریائٹریٹ کرنا تو انسانوں کا کام ہوتا ہے نا. ایک انسان جب آپس میں بیٹھا ہوتا ہے وہ ریائٹریٹ کرتا ہے، کیونکہ انسانوں کی سمجھ اتنی دوسروں کی سمجھ نہیں ہوتی کہ وہ اس کی بات کو اتنی امپورٹنس بھی نہیں لیتا. جب آپ نے یہ مقدمہ بالکل کمپلیٹ کر دیا ہے کہ یہ ڈیوائن گائیڈنس، بس ٹھیک ہے، پھر وہ رحیم و کریم ہے، ہمیں سمجھ آ گئی. شاید آپ کو بس یہ رحیم و کریم کا جو مقدمہ تھا یہ بار بار پیش کرنے کی ضرورت اس لیے تھی کیونکہ کئی جگہوں پر نظر آتا ہے کہ وہ رحیم و کریم نہیں ہے. ہاں یہ صحیح بات ہے. ابدی جہنم والا مسئلہ صحیح بات ہے کہ وہ فٹ بالکل نہیں بیٹھتی بات، فٹ نہیں بیٹھتی بات. اور یہ جو پانی سے تخلیق کرنے کا معاملہ ہے نا، یہ تو سمیرینز سے کافی شدہ معاملہ ہے. سمیرینز بھی یہی سمجھتے تھے کہ یہ جو نطفہ ہے نا، نطفہ، یہ تو سمیرینز سمجھتے تھے کہ جو انسان کی پیدائش ہوتی ہے وہ مرد اور عورت کے پانی سے ہوتی ہے. ہاں مطلب یہ تو ایک ایسا فیکٹ ہے نا جو ہر انسان جانتا ہے. مطلب بالکل جو بھی انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے بلوغت تک پہنچتا ہے وہ یہ بات سمجھتا ہے کہ ایک مخصوص ایکٹ میں پانی کا اخراج ہوتا ہے، مرد سے بھی اور عورت سے بھی، اور اسی سے پیدائش ہوتی ہے. مطلب یہ بات تو وہ جانتا ہے. ایسے ہی قرآن مجید میں ایک اور آیت ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جی 3 پردوں کا ذکر ہے جس میں انسان پیدا ہوتا ہے، تو وہ جو ہے یوٹرس ہے. یہ ارے بھائی جو عرب تھے وہ اپنی اونٹنیوں کو پریگننٹ کرواتے بھی تھے اور ان کو ڈیلیور بھی کرواتے تھے. وہ جانتے تھے کہ یوٹرس کیا ہوتا ہے، پلیسنٹا کیا ہوتا ہے. صحیح اس کو سائنٹیفک ایکسپلینیشن نہیں تھی، لیکن وہ جانتے تھے کہ ایک تھیلے کے اندر ایک اور تھیلا ہوتا ہے جس کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر جب وہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پلیسنٹا جو ہے وہ بھی تھیلے کی شکل کا ہوتا ہے، وہ ڈسچارج ہوتا ہے. وہ یہ سب جانتے تھے. کوئی انوکھی بات نہیں تھی یہ جو ان کو نہیں پتا تھی، قرآن نے آگے بتائیے. تو جو قرآن مجید میں ایسی کوئی بات بھی موجود نہیں ہے جو ایک 7ویں صدی کے عرب انسان میں، صحرا میں رہنے والے انسان کے آبزرویشن میں نہ آئی ہو. ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. جبھی تو جب 2/3 قرآن 85 صورتیں تقریباً جو ہیں وہ نازل ہوئیں مکہ میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ 13 سال تک تبلیغ فرماتے رہے تھے، تو عرب ایمان نہیں لائے کہ بھائی یہ تو ہم آلریڈی جانتے ہیں، تم کہہ رہے ہو کہ خدا کا کلام ہے. کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ مطلب 100 لوگ بھی ایمان نہیں لائے. بعد میں فتح مکہ کے بعد پھر وہ جوک در جوک لوگ ایمان لائے، تو پولیٹیکل وکٹری کے بعد ہیں. تو وہ جانتے تھے نا کہ بھائی یہ باتیں ہیں دیٹ وی آلریڈی نو. اگر آج میں آپ کو بتاؤں فزیولوجی کے بارے میں کہ جو ہے لنگ ایسے کام کرتا ہے، ہارٹ ایسے کام کرتا ہے، مجھے اللہ نے بتایا، تو آپ بھی کہیں گے نا کہ بھائی صاحب یہ باتیں تو ہر انسان جانتا ہے. کوئی بھی ڈاکٹر آپ کو بتا دے گا، یا کوئی بھی انسان جو ہے وہ چیٹ جی پی ٹی پہ سرچ کر کے سمجھ لے گا. تو یہ خدا کا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اسی انالوجی کو اگر آپ فٹ کریں گے 7ویں صدی کے عرب میں، تو وہ بھی یہی کہتے تھے کہ بھائی کوئی ایسی چیز تو لاؤ، جن معجزات کا آپ ذکر کر رہے ہیں آپ وہ دکھائیے. مطلب یہ کوئی غلط مطالبہ نہیں تھا ان کا. اگر آپ غور کریں امپیریکلی، یا کہنا چاہیے امپارشلی، تو یہ غلط مطالبہ نہیں تھا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ خوابوں کا میریکل تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ پانی جاری کر دیا، سمندر پھاڑ دیا. بھائی آپ بھی تو کچھ دکھائیے. باقی تو یہ سب قصے تو ہم آلریڈی سن چکے ہیں، عیسائیوں سے بھی یہودیوں سے بھی. تو کوئی نئی ایسی چیز دکھائیے جس پہ ہم لوگ جو ہیں وہ بالکل ہی کہنا چاہیے کنونس ہو جائیں. تو اس میں وہی کہا جاتا ہے کہ نہیں، اگر یہ دکھا دیتے
تو پھر عذاب آنا لازمی ہوتا. اچھا مزے کی بات یہ کہ اگر یہ دکھا دیتے کوئی معجزہ تو پھر عذاب استیصال آ جاتا, اور دوسری بریتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ اتمام حجت ہو گیا تو عذاب استیصال جو ہے وہ مسلمانوں کی تلواروں سے آ گیا. یہ دونوں باتیں کانٹرڈکٹری ہیں کہ ایک طرف تو آپ نے نہیں دکھائے معجزات کے عذاب آنا فرض ہو جاتا, دوسری طرف آپ عذاب استیصال کی ایک انسانی صورت میں آپ اس کو مان بھی رہے ہیں, اس کا اثبات بھی کر رہے ہیں. تو یہ دونوں باتیں آپس میں صحیح کیسے ہو سکتی ہیں؟ یہ متضاد باتیں ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ جب آپ کسی کلام کو خدا کا کلام سمجھ کے پڑھتے ہیں تو پھر آپ اس میں سوال نہیں کرتے, اس میں آپ اپنی سمجھ کو قصوروار مان کے آگے بڑھ جاتے ہیں. مجھے بھی ابھی بھی یاد ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو میں مسواک کرنی میں نے شروع کی, تو اس سے منہ کی بدبو نہیں جاتی. تو میری امی مجھے کئی دفعہ کہا کہ بھائی تمہارے منہ سے بدبو کیوں آ رہی ہے؟ تو میں ان کو ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ امی میں نے مسواک کرنا شروع کیا اور مجھے ابھی مسواک کرنا آتا نہیں, اس لیے یہ میرے منہ سے بدبو آ رہی ہے, اور میں اس وقت شاید 12-15 سال کا ہوں گا. تو لیکن مجھے یہ ماننا ناممکن تھا میرے لیے کہ جو ہے یہ سنت غلط ہو سکتی ہے. تو میں اس کو اپنے اوپر لے لیتا تھا کہ نہیں وہ تو میری آتی نہیں مجھے, اس لیے حالانکہ میں نے کھانے سے پہلے, کھانے کے بعد, نماز سے پہلے, وضو سے پہلے سب کچھ کر کے دیکھ لیا, وہ منہ کی جو بو ہوتی ہے وہ نہیں جاتی آپ کی. وہ پہلے لوگوں کو بری نہیں لگتی تھی کیونکہ ہر کسی کے منہ سے آتی تھی, لیکن آج ماؤتھ واش, ٹوتھ پیسٹ کے زمانے میں جو ہے آپ کو اس کا احساس ہوتا ہے, آپ کو وہ اچھا محسوس نہیں ہوتا. تو آپ اپنی سمجھ کو قصوروار ٹھہراتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ اس کتاب پہ تنقید کرنے کی ہمت کریں کہ یار میں دیکھوں تو صحیح کہ کیا یہ واقعی خدا کا کلام ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ فراز بھائی آپ یہ دیکھیں کہ اب رمضان میں جو برش کرنے کی سہولت دے دی گئی ہے کچھ مفتیان جی جی کرام نے, انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ روزے دار کی منہ کی بو سے ہی محروم کر دیا. ہاں بالکل بالکل. تو کہ بالکل اب اب تو تو کافی اللہ تعالیٰ کو منہ کی بو بھی نہیں آئے گی, ہاں مشک اب سے بھی کافی زیادہ. علماء ہاں اب کافی علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ برش کرنا ٹھیک ہے اگر حلق میں نہ جائے تو پھر بالکل وہ بو سے محروم کر دیا آپ نے. بالکل ایسا ہی, اتنی اچھی خوشبو پسند تھی اللہ میاں, ذوق چیک کرے ذرا اللہ میاں کا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس کو نے لبھانے کے لیے کہ انسان روزہ رکھ کے اس کو اکسایا اس بات پہ کہ بھئی تمہارے تو صحیح. منہ کی بو بھی اللہ کو اتنی پسند ہے. لیکن یہ کہ وہی بات ہے کہ ایسی چیزیں چلتی نہیں ہیں, مطلب اس طرح کی ساری چیزیں ان کی زبانی ویلیو ہوتی ہے اور وہ پھر ختم ہو جاتی ہے. اور یہ جو آپ نے معجزات کی بات کی نا, یہ بالکل آپ نے درست کہا, سیرت کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے, ابن اسحاق میں بھی ملتا ہے, ابن ہشام میں بھی ملتا ہے, اور کاتب ابن سعد میں بھی ملتا ہے کہ جب رسول اکرم جو تھے وہ کہیں جاتے تھے یا رفع حاجت کے لیے بھی جاتے تھے تو پتھر جو تھے وہ ان کو سلام کیا کرتے تھے. تو وہ ہوں، کفار نے اس چیز کا تقاضا کیا کہ ہمیں بھی دکھاؤ کہ ہوں، یہ جو پتھر سلام کرتے ہیں. تو پھر اس پہ حکم آیا کہ نہیں, تو سلام کر بھی دیں گے تو تم مانو گے نہیں. ہوں. وہی تو یہ وہی بڑا بات ہے نا ہی کہ ایسے جتنے بھی معجزات ہیں کہ آپ کا جو رفع حاجت جب آپ کرنے جاتے تھے تو وہاں پہ نشان نہیں ملتا تھا کہ نبی کا فضلہ جو ہے وہ زمین اپنے اندر لے لیتی ہے. اور یہ آتا ہے کہ یہ آپ کے ہاتھ پہ پتھروں نے کلام پڑا, وہ درخت جو مدینے میں رکھا ہوا تھا جس سے آپ ٹیک لگ کے خطبہ دیتے تھے اس کے رونے کی آواز سنی. یہ تمام کے تمام معجزات صرف مومنین کے سامنے ہوئے ہیں, بالکل ویسے ہی جس طرح تمام اولیاء کے معجزات صرف ان کے مریدوں کے سامنے ہوتے ہیں اور کسی کے سامنے نہیں ہوتے. وہ چند آپ کو واقعات وہ سنا دیں گے کہ جی وہ پتھر آپ دیکھ لیں کہ وہ پتہ نہیں کون سے اللہ کے ولی تھے, انہوں نے 2 انگلیوں پہ روکا تھا. اس کے بارے میں مسلمانوں کی کہانیاں کچھ اور ہیں, ہندوؤں کی کہانیاں کچھ اور ہیں. لیکن عمومی طور پہ چاہے وہ اولیاء ہوں, چاہے وہ آپ وسلم ہوں یا باقی انبیاء ہوں, ان کے تمام معجزات جو ہیں وہ اپنے مومنین کے سامنے ہی ہوتے تھے. وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتے تھے کہ اس کو ایک جم غفیر دیکھے, جیسے کہ شق القمر کا واقعہ ہے کہ آپ کو ہندوستان میں تو ایک بادشاہ کا ذکر مل جائے گا کہ جی اس نے دیکھ لیا تھا, لیکن جو کفار وہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے نہیں دیکھا, ان کے بارے میں کچھ نہیں ہے, وہ صرف مومنین نے دیکھا اور وہ جڑ گیا آگے. پھر ایسے ہی واقعات آتے ہیں ابو جہل کے بارے میں کہ وہ آیا آپ کی طرف تو اس کو جو ہے وہ ایک اژدہا دکھا یا پتہ نہیں کوئی ڈریگن جیسی چیز دکھی کہ وہ اس پہ حملہ کر دے گی. بھائی اس کو جب کیوں نہیں دکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں نماز پڑھیں اور وہ جا کے اونٹ کی اوجڑی آپ کے گردن پہ رکھ دیتا تھا کہ آپ سر نہیں اٹھا پاتے تھے, وہ جب کیوں نہیں دکھا؟ تو اتنی انکنسسٹنسیز ہیں اس کے اندر کہ آپ اس کو ایویڈنس کے طور پہ نہیں لے سکتے. آپ اس کو ایک خوش گمانی یا اس کو آپ ایک ایمان کے بڑھاوے کے لیے مومنین کو کچھ دکھایا گیا وہ تو لے سکتے ہیں, لیکن اس کو آپ ایز این ایویڈنس ٹو پروو اسلام از کریکٹ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز اے ٹرو پروفٹ, اس طرح آپ نہیں لے سکتے. اس کے لیے معجزے کو بالکل کنسسٹنٹ ہونا چاہیے, سمندر کا پھٹنا جیسے, مردے کا زندہ ہونا جیسے, آسمان سے منو سلوا کا اترنا جیسے,
اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کے بعد آپ کے پاس کوئی دوسری رائے کی گنجائش نہیں ہوتی. لیکن یہاں پہ اتنی زیادہ انکنسسٹیز ہیں کہ آپ اس کو ایکسپلین کر ہی نہیں سکتے. تو یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے ان سارے معجزات میں. اور پھر مزے کی بات یہ کہ پوری سیرت میں یا سیرت کے بعد کی کتابوں میں کہیں بھی ایسی یہ معجزات کسی نے پیش ہی نہیں کیے کہ جو صحابہ نے پیش کیے ہوں کفار کو, کہ تمہیں یاد نہیں ہے کہ وہ مدینے میں ستون جو تھا وہ رو رہا تھا, تمہیں یاد نہیں ہے کہ جو ہے وہ آپ کی ہتھیلیوں پہ کنکریوں نے کلمہ پڑھا تھا, تمہیں یاد نہیں ہے کہ پتھر جو ہے سلام کرتے تھے. کوئی پیش نہیں کرتا, کوئی بھی پیش نہیں کرتا. کسی صحابی نے کسی کافر کو یہ نہیں کہا کہ تم یہ بھول گئے ہو تمہارا والد وہاں موجود تھا جس نے دیکھا ہو. ہمیں ایسی کوئی روایت نہیں ملتی. ہمیں صرف یہ روایت ملتی ہے کہ چند مومنین نے دیکھا اور بات ختم ہو گئی. اس کا نہ چرچا ہوا نہ وہ پھیلی کہیں پہ. حالانکہ وہ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ مکہ کوئی بہت میٹروپولیٹن سٹی تو نہیں تھا نیو یارک کی طرح یا بارسلونا کی طرح. مشکل سے 8-9 ہزار کی آبادی تھی. اس میں تو یہ بات جنگل کی آنکھ کی طرح پھیل جاتی کہ فلاں اور فلاں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پہ کنکریوں نے کلمہ پڑھا. تو یہ تو بات اتنی پھیل جاتی, لیکن ایسا ہمیں کچھ نہیں ملتا. بالکل درست بات کیا, بالکل صحیح بات ہے. یہ اس کا ایویڈنس ہمیں کوئی نہیں ملتا. اور جب بات کی جاتی ہے تو دیکھیں, یہ میں نے کل بھی ایک صاحب سے سوال کیا تھا, ہمارے چینل پر آئے تھے, کہ معجزہ تو یہ ہوتا کہ عرب کے صحرا میں بیت الخلاء کی سہولت بھی موجود نہیں تھی. ٹھیک ہے, تو معجزہ تو یہ ہوتا کہ اگر پانی برسا دیا جاتا, بارش برسانا کیا مشکل تھا اللہ میاں کے لیے, صحرا کو نخلستان بنا دیتے. اور بالکل. کہیں نہ کہیں نخلستان کا ذکر تو ہمیں ملتا ہی ہے, جو غالباً آئی تھنک طائف کا جو علاقہ تھا. ہاں, تو وہ کافی زیادہ ہے. جی, تو بات یہ ہے کہ معجزہ تو یہ ہوتا کہ بھائی جب رسول اکرم کی جو بیوی تھی وہ جب رفع حاجت کے لیے جا رہی تھی تو عمر ان کو چھیڑتے نا, اور چھیڑنے کے بعد اس کے کوئی مطلب بیت الخلاء بنتا. اور عمر صاحب کو تو خیر کسی نے کچھ بھی نہیں کہا, اور اگر آپ مسلمانوں سے یہ سوال کریں گے تو وہ کہیں گے وہ تو ان کی بہتری کے لیے تھا. اب آپ عقیدت کی ہندی پٹی دیکھیں, اس کا آپ اندازہ لگائیں کہ ایک نبی کی جو ایک بیوی ہیں جو امت المومنین ہیں, وہ رفع حاجت کے لیے جا رہی ہیں اور ان کو عمر چھیڑ رہے ہیں اور وہ بول رہے ہیں کہ سودا ہم نے تمہیں دیکھ لیا. اور اس کے بعد بھی مطلب اس وقت تو یہ وحی آنی چاہیے تھی نا, کہ پردے کی وحی آنے کی بجائے یہ وحی آ جاتی کہ بھائی بیت الخلاء بناؤ یار, بیت الخلاء. ہاں, جی مطلب یہ کہ بہت ساری چیزیں ہو سکتی تھیں. اگر مکے میں پانی کی انتہائی مشکل تھی کہ وہ جی کنویں کا پانی روک دیا تھا ادھر, یا شعبہ ابی طالب میں آپ 3 سال محصور رہے ہیں, وہاں پہ کھانے بالکل پینے کی شدید قلت تھی کہ آپ چمڑا چبا رہے تھے. تو بھائی جب جو ہے وہ آپ کے ولی ایسے ہیں, آپ کے ماننے والے, کہ وہ آسمان سے خوان اتار لیتے ہیں اپنے مریدوں کے کھانے کے لیے, تو آپ بھی ایسا کر لیتے. یا جو ہے مکے میں ایک کنواں آ جاتا, مطلب ایسی چیز آ جاتی جو کہ عربوں کے پاس اس کو ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہوتا. بھائی آپ کو سمندر کو نہیں پھاڑنا, آپ نہ پھاڑیں, آپ ایسی کوئی چیز کر لیں کہ بھائی مسلمانوں کی رفع حاجت کے لیے جو ہے ایک اصول آ گیا کہ بھئی یہ ہم الگ بنائیں گے یا کچھ اور اس کی پردے کا اہتمام کریں گے. لیکن ایسا ہمیں کچھ نہیں ملتا. اس میں بھی ہمیں وہی ملتا ہے کہ انسان ایک مورل ارتقاء سے گزرا ہے کہ جب اس کے پاس پانی آ گیا, اس کے پاس سمجھ آ گئی کہ یہ چیزیں شرم کی ہیں, تو اس نے وہ الگ کرنی شروع کر دی. جبکہ جو جیسا آپ نے, میں کل سن رہا تھا آپ کی گفتگو, تو آپ نے بڑی اچھی مثال دی تھی کہ بھائی رومنز جانتے تھے کہ ٹوائلٹ الگ کرنے کی چیز ہے. وہ اسلام سے پہلے اس کو الگ طریقے پہ کر رہے تھے. ان کے ہاں جگہیں الگ تھیں, ان کے ہاں اٹھانے والے الگ تھے, وہ کر رہے تھے آلریڈی. یہ کوئی بہت ایسی بات نہیں ہے کہ جی میسوپوٹیمیا کی کوئی بات ہو رہی ہے اور جو ہے موئنجو داڑو ہڑپا 12,000 پر تھا وہاں کی بات ہو رہی ہے. ان کے یہاں بھی پختہ نالیوں کا تصور ملتا ہے. وہ 12,000 سال پرانی سویلائزیشن ہے وہ میسوپوٹیمیا جتنی, اس میں بھی پختہ نالیوں کا تصور ملتا ہے. لیکن یہاں پہ ہمیں ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی. تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح ڈیوائن کہہ سکتے ہیں, جو کہ ایک, اور جس چیز کو آپ نے پاکی کو آپ نے کہنا چاہیے ایمان کا حصہ بنایا ہوا ہے, اس کے لیے آپ اس کی کوئی سہولت جو ہے وہ نہیں سکھا رہے اپنے نبی کو, یا پھر یہ کہ اپنے نبی کی امت کو کچھ نہیں سکھا رہے. یہ مسلمانوں نے سیکھا ہے جب انہوں نے فارس اور اس کو بیزنٹین کو فتح کیا ہے. وہاں سے انہوں نے سارے یہ مورلز, ایٹیکیٹس, یہ سب انہوں نے وہاں سے سیکھے ہیں. مطلب یہ روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ کرام جب گوشت کھاتے تھے تو چربی کو اپنی ایڑیوں پہ صاف کر لیتے تھے, انگلیوں میں لگ جاتی تھی. تو مطلب یہ کوئی ایسی بات تو نہیں نا کہ جس کو آپ جاری کریں صحابہ کے آثار کے طور پہ. تو لیکن اسی بات کو اگر آپ ہم دیکھیں باقی مذاہب میں, باقی تہذیبوں میں, تو وہاں پہ کھانے کے آداب بالکل الگ تھے.
یعنی وہ ایسی حرکتیں نہیں کرتے تھے کہ کھانے کے بعد اس کو اپنے جسم سے پوچھ رہے ہیں، لیکن صحابہ کے بارے میں یہ تھا کہ وہ یہ کرتے تھے. تو وہی بات ہے کہ اگر آپ ہر چیز کو آبجیکٹیولی، ریشنلی اور حقیقت پسندانہ انداز میں دیکھیں گے تو پھر یہ آپ سوال لازمی اٹھائیں گے کہ یہ ڈیوائن ریلیجن جو تھا اس نے یہ سب انتہائی بنیادی باتیں کیوں نہ بتائیں. تو یہ جو ہے نا یہ، لیکن وہی بات ہے کہ آپ سوچیں تو آپ کو دکھے گا، نہیں تو نہیں سوچیں تو پھر صحیح ہے، پھر ایمان کی دولت آپ کو نصیب ہو گئی، انجوائے کیجیے. ایڑیاں رگڑنے سے چشمہ پیدا ہو سکتا ہے، لیکن یہ وہی نہیں آ سکتی جو خلافت ہے. تو اگر آپ کو اس میں بھی پرابلم نظر نہیں آتی ہے تو بس پھر کیا کہہ رہے بس ہیں ٹھیک بھائی ہے، آپ. ہاں آپ کی مرضی، آپ کو جو صحیح لگتا ہے مان. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، ایک آخری بڑی زبردست، یہ میری بڑی پسندیدہ بھی ہے اور میں اس پہ بھی آپ سے بات کرنا چاہوں گا. یہ سورہ ملک کی آیت نمبر 5 ہے راز بھائی، کہ بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا. اب دیکھیں یہاں پر جو چراغوں سے آراستہ کرنے کی بات ہو رہی ہے، کبھی آپ نے آسمانوں سے ایسٹرائڈس کو ڈیکوریٹ ہوتے دیکھا ہے کبھی؟ پہلی بات تو یہ ہے، یہاں پر پہلا سوال ہے. اب دیکھیں یہ کتنی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے، اس کو میں تھوڑا سا نا آپ کے ساتھ ڈیبنک کرنا چاہوں گا. جی جی. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسٹرائڈس کوئی آپ کے پاس روز تو گرتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اب تو میرا خیال ہے، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، 2 مہینے پہلے کا ڈیٹا آ جاتا ہے ایسٹرائڈس کا آپ کے پاس، جو ایسٹرائڈ بیلٹ سے آپ کے پاس آنے لگتے ہیں. اب تو انفارمیشن آ جاتی ہے آپ کے پاس کہ یار اب ایسٹرائڈ کوئی آئے گا. ابھی میرا خیال ہے پچھلے دنوں کو نیدرلینڈس میں بھی انہوں نے دیکھا، گرمی بند ہو گیا شاید. تو یہ ابھی دیکھیے آگے اس پہ تھوڑا سا چلتے ہیں ہم کہ، اور ہم بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو، بھئی اوپر کا کون سا آسمان ہے یہ بھی بتائیں ذرا. نیچے کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا اور انہوں نے شیطان کے لیے مار کیا. نہ صرف شیطان کو مارا بلکہ بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب بھی دیا. کیونکہ شیاطین جو ہے وہ کان لگا کے گفتگو سنتے تھے، ٹھیک ہے، تو پھر ادھر سے ڈش ڈش شروع ہو جاتے تھے میرا خیال ہے فرشتے شیطانوں کو مارنے کے لیے. اچھا آگے چلتے ہیں تھوڑا سا اسی کو، کیونکہ یہ ایک آیت نہیں ہے ہمارا بھائی، اس کو آگے دیکھیں گے تو سورہ ملک کی آیت نمبر 5 کے بعد 6 میں آتا ہے کہ بے شک ہم نے نیچے کے آسمان، سوری سورہ صفات میں بھی آتا ہے آیت نمبر 6 میں کہ ہم نے نیچے کے آسمان کو تاروں کے سنگھار سے آراستہ کیا. اب سنگھار سے، ایسٹرائڈ سے تو نہیں آپ آراستہ کر سکتے، نہیں یہ تو بڑی نان سینس قسم کی بات ہے. تو یہاں ستاروں کا ذکر، ایسٹرائڈ کا تو ذکر نہیں ہو رہا. اچھا اب آگے چلتے ہیں. اور لکھا ہوا ہے شیطان سرکش سے اس کی حفاظت کی، اور یہ لکھا کہ عالم بالا کی طرف کان نہیں لگا سکتے اور ان پر ہر طرف سے مار پھینک ہوتی ہے. تو آپ یہ دیکھیے اسی طرح تفسیر میں بھی آتا ہے، ابن عباس میں بھی اور تفسیر ابن کثیر میں بھی یہی ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مدرجہ بالا آیات میں آسمان اول کو زمین کی مستحکم چھت فرمانے کے علاوہ ستاروں سے اس کی تزئین کی، یعنی کہ ستاروں سے. اچھا چلے ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں فار دا سیک آف آرگیومنٹ کہ یہ ایسٹرائڈ کی بات ہو، ٹھیک ہے. تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اب تو 2 مہینے پہلے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایسٹرائڈز جو ہیں وہ زمین کی طرف آ رہے ہیں، کہ وہ ایک بیلٹ ہوتی ہے، ایک اس میں وہ جوپیٹر اور مارس کے درمیان ہوتی ہے نا یہ بیلٹ جو ہوتی شاید ہے. تو میرا خیال ہے جی میرا بھی خیال ہے، مجھے بھی شور نہیں ہے اس پہ. تو وہاں پر یہ پائے جاتے ہیں اور کئی تو ایٹماسفیئر میں برف ہو جاتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس کئی انسٹنسز موجود ہیں جب جاپان پہ ایسٹرائڈ گرا، رشیا پہ ایسٹرائڈ گرا، تو وہاں پر ایک آدھ جاپان میں، رشیا میں ایک آدھ بندے کی ڈیتھ ہوئی تھی اور پھر کچھ بلڈنگز کو نقصان ہوا. تو سوال یہ ہے کہ یہ پھر مس فائر کیسے ہو گیا؟ شیاطین کو مارتے مارتے آپ نے انسانوں کو مار دیا، مطلب یہ تو مس فائر ہو گیا نا. یہاں پر آپ کے خدا کی جو اومنی پوٹینس ہونے کی جو صلاحیت ہے اس پر بھی جو ہے وہ انگلی اٹھتی کہ اگر آپ شیاطین کو مارے تو شیاطین کو ہی مارے نا، پھر تو یہ ایٹماسفیئر میں برن ہو جانی چاہیے، نیچے آنے ہی نہیں چاہیے. تو پھر یہ رشیا میں جو گرا، جاپان میں جو گرا، اس سے جو بلڈنگز کو نقصان ہوا، یہ تو مس فائر ہوتی ہے آپ کی طرف سے. تو وہ یہ اس کی ایکسپلینیشن پہلے دیتے تھے کہ اچھا ایک بات میں بتا دوں کہ جتنے بھی مذاہب تھے انہوں نے ہر آبزرویبل فینومینا کی ایک ایکسپلینیشن دی ہے. جیسے کہ اگر ہندوازم میں دیکھیں یا ہم پرانے گریک ریلیجن میں دیکھیں تو اس میں سورج کے دیوتا ہوتے تھے اور وہ سورج کو گھوڑے پہ کی رتھ میں بٹھا کے مشرق سے مغرب کی طرف اس کا سفر پورا کراتے تھے، کیونکہ وہ ایک آبزرویبل فینومینا تھا، اس کو مذہب نے ایکسپلین کرنا تھا. تو ہمارے پاس اپولو جو ہے وہ سورج دیوتا ہمارے پاس گریک میں آ گیا، اور ہندوازم میں مجھے یاد نہیں آ رہا کون سے دیوتا تھے، لیکن وہ بھی 7 گھوڑوں کے رتھ پہ سورج کو لے کے نکلتے تھے
اور اس کو مشرق سے مغرب تک کا سفر کراتے تھے. تو یہاں پہ یہ جو اسٹیرائڈ ایک ہیومن آبزرویشن ہے. عرب دیکھتے تھے اس کو, آسمان ان کے پاس کھلا ہوا تھا, وہ دیکھتے تھے اسٹیرائڈس کو, تو اس کے لیے ایکسپلینیشن دی کہ نہیں ہم شیاطین کو مارتے ہیں. اچھا جی شیاطین کون؟ شیاطین تو جن ہوتے ہیں, تو جن آگ سے بنے ہوئے ہیں, تو آگ کو آگ سے کیسے آپ ماریں گے؟ اس کی ایکسپلینیشن یہ دیتے تھے کہ بھائی انسان مٹی سے بنا ہے, لیکن اگر میں مٹی کا ڈھیلا تمہیں ماروں تو تمہیں تکلیف ہوگی, ایسے ہی جنوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اچھا جی کیوں مارتے تھے؟ کیونکہ وہ وحی سن لیتے تھے. تو اب وہ کیا سنتے ہیں؟ مطلب وحی کا تو سلسلہ ختم ہو گیا نا, 632 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے, تو اب وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا. اب جو ہے وہ کس کو مارا جا رہا ہے اور وہ کیوں مارا جا رہا ہے, اور پھر یہ انسان ناہنجار کے پاس یہ کیسے صلاحیت آ گئی کہ وہ 2 3 4 5 مہینے پہلے بتا دیتا ہے کہ اسٹیرائڈس کہاں کہاں گریں گے, کتنے جلتے ہوئے آئیں گے, کیا کیا نقصان پاسبلی ہو سکتا ہے, کتنے پانی آلودہ ہو سکتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. تو یہ وہ کیسے جانتا ہے کہ اسٹیرائڈ آ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ اب انسانوں کی تقدیر نازل ہو رہی ہے, اور شیاطین اس کو سننے کی کوشش کریں گے, اور جو ہے وہ ان کی پھر پٹائی لگے گی. یہ بات ناقابل فہم ہے, اس کو آپ نہیں کر سکتے کیونکہ وہی بھی بند ہو گئی. اور پھر مزے کی بات یہ کہ فرشتے میٹا فزیکل فورس ہے, ان کو روح کہا گیا ہے, اور روح کے بارے میں ہم نہیں جانتے. ہم مان لیتے ہیں کہ وہ میٹا فزیکل ایک فورس ہے. وہ اگر آ بھی رہے ہیں کچھ لے کے, تو وہ گنگناتے ہوئے تھوڑی آئیں گے کہ ان کو فرشتے سن لیں, سوری شیاطین ان کو سن لیں. تو یا تو آپ یہ مان لیں کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے آتے تھے, اور آج انسان کی تقدیر جب وہ دینے آتے ہیں ان کرامن کاتبین کو, تو بھی وہ جو ہے وہ گنگناتے ہوئے اور سنتے ہوئے یا پڑھتے ہوئے آتے ہیں, اور شیاطین ان کو سن لیتے ہیں. مطلب اٹ ڈزنٹ میک سینس کہ آپ نے ایک نیچرل فنومینا کی ایکسپلینیشن کے لیے ایک بات کہہ دی, جیسے کہ ہر مذہب نے اس کو ایکسپلین کیا, لیکن جس طرح باقی مذاہب کو ہم نے چھوڑ دیا کہ وہ غلط ہے, نہ اپولو ہے, نہ کوئی ہندو گاڈ ہے, نہ کبھی جو تھا وہ ہنومان نے سورج کو نگلا تھا, اس طرح کی کہانیاں جو تھیں وہ بس کہانیاں تھیں. لیکن اس کہانی کو ماننے میں مسلمانوں کو بڑی مشکل پیش آتی ہے, کیونکہ پھر قرآن مجید پہ سوال اٹھ جائے گا کہ بھائی یہ تو پھر آیت بالکل ہی غلط ثابت ہو جاتی ہے. تو اس کو پھر آپ یہی کہتے ہیں کہ تو میٹافور ہے, یہ تو ادبی پیرایا ہے, یہ تو سمجھانے کے لیے بس کہا تھا. تو مطلب پھر آپ کیا کریں گے؟ اس طرح تو پھر پورا قرآن ہی میٹافور ہے, مطلب وہ تو پھر اس میں کچھ سمجھانے کو کچھ ہے ہی نہیں پھر. بالکل ایسا ہی ہے. جو بات ان کو سمجھ نہیں آتی, جو یہ ٹھیک طرح سے سمجھا نہیں سکتے, وہ تو یہ میٹافور لے سکتے ہیں. اور اب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اب ہمارے پاس انفارمیشن اتنی آ گئی ہے کہ آپ ان کو بڑے آرام سے بند گلی میں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں کہ دیکھیں نا, جیسے یہ آپ مارنے والا, اس وقت یہ آبویس سی بات ہے, لوگ یہی سمجھا کرتے تھے کہ یہ جو میٹیورس ہیں یا ایسٹرائڈ ہیں, یہ ٹوٹا ہوا ستارہ ہے, یہ ٹوٹا ہوا ستارہ. اور بالکل اس وقت سب لوگ یہی سمجھتے تھے, تو اسلام بھی یہی سمجھتا تھا. لیکن سوال یہ ہے کہ چلیں اگر آپ یہاں تک بات ختم کرتے تھے نا کہ یہ ہم نے ستاروں سے مزین اور یہ نیچے گرتے بھی ہیں, تو چلے میں بات سمجھ بھی لیتا, وہ آپ کو جلیبی بنا سکتے تھے. لیکن آپ نے تو شیطانوں کو مارنے کا کام نہیں کیا. لیکن جب آپ شیطانوں کو مارنے کا کام دے رہے ہیں, تو پھر رشیا میں بچائے ان کی بلڈنگز کا کیا قصور تھا جو اتنی ساری بلڈنگز تباہ ہو گئی؟ جاپان میں کیا قصور تھا جن کی اتنی بلڈنگز تباہ ہو گئی؟ تو یہ مس فائر ہو گئی. اس سوال کا جواب دیں پھر آپ. پورے ڈائناسور ختم ہو گئے اس کی وجہ سے, اسی ایسٹرائڈ کی وجہ سے ڈائناسور ختم ہو گئے. تو اس میں آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو اس لیے ہے کہ اچھا ویسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں, ویسے کرنی تو نہیں چاہیے ورنہ انہوں نے نکال لے رہی ہے. انہوں نے کہا نا شیطان ڈائناسور ہے, شیطانوں کو مارنے کا اس دن نکل آنا تھا. مارک مائی ورڈز, پتہ نہیں ہم زندہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, لیکن یہ والی آیت ڈائناسور کی طرف اشارہ کرے گی. آپ دیکھیے گا, یہ میں نے ہنٹ دے دیا ویسے مسلمانوں کو. کچھ نہ کچھ ہوگا. مطلب وہی بات ہے کہ آپ اپنی کتاب کو ویسے ہی پڑھیے جیسے کہ آپ کوئی اور کتاب پڑھتے ہیں. آپ اگر کوئی ناول پڑھ رہے ہیں تو اس ناول سے آپ زندگی کا سبق نہیں سیکھ رہے, اس سے آپ کوئی فلسفہ نہیں سیکھ رہے, اس سے آپ ایک انٹرٹینمنٹ ویلیو لے رہے ہیں. اگر آپ کوئی میتھمیٹکس کی کتاب پڑھتے ہیں, فزکس کی کتاب پڑھتے ہیں, تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم صرف ثواب کی نیت رکھ لیتے ہیں. یہ بھی نہیں معلوم کہ ثواب کی کسوٹی کیا ہوتی ہے. اگر پوچھیں کہ نہیں جمعے کے حج کا ثواب زیادہ ہوتا ہے, بھائی کتنا زیادہ ہوتا ہے نہیں معلوم, اور اعمال کو تو خیر وہ کہیں بات کہیں اور چلی جائے گی. تو مقصد یہ کہ جب آپ کتاب قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو اس کو اگر آپ ہدایت کے لیے بھی پڑھیں گے تو بھائی اس کو امپارشل ہو کے پڑھیے نا, کہ جو اپنی ہدایت کے لیے وہ آپ کو دلیل دے رہا ہے کہ اس وجہ سے یہ ہدایت ڈیوائن ہے, اس دلیل کو تو پرکھیے کہ کیا وہ دلیل آپ کے شعوری علم کے اوپر اترتی بھی ہے یا نہیں اترتی.
اور اگر نہیں اترتی تو پھر آپ کے پاس، آپ میں اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ آپ کہیں کہ بھائی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، یا ہمارے پاس آج امپیریکل ایویڈنس موجود ہے کہ یہ بات درست نہیں ہو سکتی. جیسے کہ شیطان کو مارنے والی جو آیت ہے، یہ کسی حال میں بھی درست نہیں ہو سکتی. تو اس کو جو ہے آپ ایسے ہی سمجھیں. اچھا، اس میں بھی مزے کی بات یہ کہ لفظ بدلتے رہتے ہیں. ابھی مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ فرعون کی لاش پہ جو تھا کہ اس کی لاش کو ہم دنیا کے لیے وہ بنائیں گے، عبرت والی جو آیت ہے، تو اس میں جو غامدی صاحب کا بھی تصور یہی تھا کہ وہ جو ہے عبرت کے لیے ملے گی، ابھی نہیں ملی تو بعد میں ملے گی وغیرہ وغیرہ. ان کے جو شاگرد ہیں عامر گزدر صاحب، جنہوں نے پردے پہ بڑا زبردست کام کیا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس آیت کے ترجمے میں استاذ گرامی اور باقیوں سے سب سے غلطی ہوئی ہے. اس کا ترجمہ تو یہ ہے ہی نہیں کہ یہ اس تمہاری لاش کو ہم بچا دیں گے. اس کا یہ ترجمہ بنتا ہی نہیں. وہ لاش واش تو ختم ہو گئی، سمندر میں غرق ہو گئی، وہ کبھی ملی نہیں. انہوں نے بالکل اس کو ڈینائی کر دیا. کیوں ڈینائی کر دیا؟ کہ آج پورا مصر کھود لیا ہے، ساری ممیز باہر آ گئی ہیں، جو سیٹلائٹ ڈیٹا ہے اس میں جو چیزیں کو دبی نہیں ہے، اس میں بھی ہمیں کچھ مقابر نہیں ملتے، عمارتیں ہیں. جیسے اسفنکس جو ہے وہ لگتا ہے کہ ایک اور اسفنکس ہے اس کی الٹی طرف زمین کے نیچے، لیکن کوئی مقابر نہیں، ہمیں مقبرے نہیں ملتے. تو آج ہم جانتے ہیں کہ اب مزید کچھ نہیں ملنے والا، اور اگر ملے گا بھی تو اٹس ویری ان لائکلی کہ وہ کچھ ایسی کوئی چیز ہوگی. تو آپ نے فوراً آیت بدل دی کہ نہیں، اس کا تو مطلب یہ ہے ہی نہیں. تو اب وہی بات ہے کہ یہ چیزیں ایسے ہی بدلتی جائیں گی، یعنی اس کے معنی جو ہیں وہ کارنر سے کارنر ہوتے جائیں گے، کیونکہ جیسے جیسے علم انسان کا بڑھتا جائے گا ویسے ویسے وہ ایسی تمام چیزیں جو ہیں وہ ڈینائی کرتا جائے گا، جیسے اس نے باقی چیزیں چھوڑ دی. پہلے آپ سمجھتے تھے کہ جو بیماریاں ہیں وہ ڈیمنز کی وجہ سے ہوتی ہیں، جو فلاں فلاں چیزوں سے آ جاتے ہیں. آج اب جیسے ہی جراثیم ڈسکور ہوئے، سارے ڈیمنز فنا ہو گئے. مطلب وہ عقیدہ جو ڈیمنز کا تھا وہ بالکل فنا ہو گیا. تو ویسے ہی جرم تھیوری جب آ گئی تو یہ سب فنا ہو گیا. جب بگ بینگ آ گیا تو یہ کرسچن جو میتھولوجی تھی، سومیرین میتھولوجی تھی، جوئش میتھولوجی تھی کائنات کے بننے کی، وہ سب ختم ہو گئی. تو بالکل ایسے ہی انسان کا شعور جیسا سے بڑھتا جائے گا تو یہ متشابہات بھی غلط ثابت ہوتی جائیں گی. ان کو تو ہم آج ہی متشابہات کہہ دیتے ہیں، جبکہ متشابہات ہیں نہیں، کیونکہ انسان کے علم نے اس کو ڈسکور کر لیا ہے. کچھ عرصے کی بات ہے جی، پھر ان کو بھی ڈینائی کرنے کے علاوہ کوئی چارہ ہوگا نہیں. اچھا، متشابہات کی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کیا ایکسپلینیشن دیتے ہیں؟ متشابہات صرف جب میں نے قرآن مجید کو پڑھا اور اس طرح سمجھنے کی کوشش کی، جو میں نے اپنے لیے ڈیفینیشن بنائی تھی وہ یہ تھی کہ متشابہات صرف وہ آیات ہو سکتی ہیں جو کہ یا تو روز قیامت کے لیے ہوں، یا پھر وہ جو ہے کوئی کسی میٹافزیکل ریالٹی کے لیے ہوں. وہ تو متشابہات ہو سکتی ہیں، لیکن جو بھی بات ہماری کائنات کے اندر ہے اس کو انسانی علم کی دسترس میں ضرور ہونا چاہیے. یہ ممکن نہیں کہ وہ بھی متشابہات ہی ہو، یہ ناممکن بات ہے. تو متشابہات صرف میٹافزیکل ریالٹیز ہو سکتی ہیں. ان کو آپ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ قیامت کے دن تمہاری کھالیں اور تمہاری زبانیں، انگلیاں تمہاری گواہی دیں گی، ہم تمہارے اعمال تولیں گے. یہ میٹافزیکل باتیں، ان کو میں کہہ دیتا ہوں کہ بھائی یہ متشابہات ہیں، قادر مطلق ہے. پتہ نہیں اس دنیا میں کیا ہوگا، ایسا ہو سکتا ہے. لیکن دنیا میں جو چیزیں ہیں، کائنات کیسے پیدا ہوئی، بارش کیسے ہوتی ہے، سورج کیسے نکلتا ہے، سمندر کے پانی کیسے ملتے ہیں، یہ کبھی بھی متشابہات نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ ہمارا آبزرویبل ڈیٹا ہے. تو اس کو تو انسان نے ڈسکور کرنا ہی تھا، جو وہ پچھلے کئی ہزار سال سے کرتا ہی آ رہا ہے. مطلب جتنی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ پچھلے 100 سال میں ہوئی ہے، اتنے پچھلے 2000 سال میں نہیں ہوئی. تو یہ بات بالکل میرے خیال سے نہیں درست ہو سکتی کہ قرآن مجید میں انسان کی شعوری علم کی گرفت میں آنے والی چیزوں کے بارے میں بھی متشابہات ہیں. یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ پھر تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا سیدھا سا مطلب یہ نکلتا ہے نا کہ مسلمان برا نہ مانے کہ نہ رسول اللہ کو پتا تھا، نہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کسی حقیقت کیا ہے. اس نے ایسے ہی جو ہے وہ کچھ باتیں پھینک دیں اور جو ہے آپ ان کو بس متشابہات مان کے چلتے رہے قیامت تک. ناممکن باتیں نہیں ہو سکتا ایسا. اٹس ناٹ پاسبل، جتنا میں نے سمجھا ہے. بالکل. اور ایک وضاحت یہ بھی ہے کہ متشابہات کو سمجھنے کے لیے آپ کو آگے پیچھے کی آیت کا مفہوم بھی سمجھنا ہے. یہ بات بھی مطلب متشابہات میں آپ کہتے ہیں کہ جو حروف متقیات جو ہیں وہ متشابہات میں آ گئے ہیں. اچھا بھائی، آپ مان لیں الف لام میم کا کیا مطلب ہے ہم نہیں جانتے، قاف کا ہا یا عین صاد اس کا کیا مطلب ہے ہم نہیں جانتے. چلو ٹھیک ہے، آپ مان لیں کہ بھائی ہو سکتا ہے کوئی مطلب ہو ان کا، ہم نہیں جانتے. لیکن جو بھی ہمارا آبزرویبل ڈیٹا ہے اس کے بارے میں کوئی بھی آیت جو ہے متشابہات میں نہیں ہو سکتی. اٹس ناٹ پاسبل. اور یہ بالکل یہ جو آج کل کچھ صاحب لے کر آ جاتے ہیں نا، سائنس نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹائم ٹریول نکال لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا نکال لیتے ہیں.
میرا خیال ہے یہ جو کام اصل میں کرسچنز چھوڑ دیتے ہیں نا، یہ کام 25-30 سال بعد پکڑ لیتے ہیں، اور پھر اس پہ پکڑتے طریقے سے ہیں، یہ پکڑتے بھی غلط طریقے سے ہیں. جیسے کرسچنز بیچارے تھک کے سائنس نکال کے انہوں نے ہاتھ جوڑ کے انہوں نے کہا بس ہاں جوڑ لے گا بھائی، اب نہیں ہو سکتا، اب آپ کو نہیں ملتی ایسی بات میں. میتھمیٹیکل ایررز، میتھمیٹیکل جو انہوں نے نکالے میریکلز، وہ بھی انہوں نے کہا بس جینیسس سے کتنے نکالنے تھے بس نکال لیا، اب نہیں نکالنا انہوں نے بس. اور اس کے علاوہ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار میں بھی ایک میتھمیٹیکل میریکل ہے. میری مسلمانوں سے گزارش ہے ذرا گوگل پہ چیک کر لیجئے گا. تو بات یہ کچھ بھی نکال لیں گے، ٹھیک ہے، تو کچھ بھی نکل سکتا ہے، کچھ بھی نکل سکتا ہے کسی کے اشعار سے. جیسے وہ ویسے بعد میں بڑا زبردست میریکل نکالا تھا وہ غالب کمال کے شعر کا، اور اس میں وہ ایک اور بات بھی ہو سکتی تھی کہ 8 اور 9 اور 8 اور 9 کو ملٹیپلائی کریں تو وہ 72 بنتا ہے. تو ایک اور میریکل بھی آ جاتا اس میں ایڈ ہو جاتا. ابھی کسی میرے ایک بڑے ذہین فالوور ہیں، انہوں نے بھی فیض کی کسی غزل میں سے وہی ویسے ہی میریکل نکالے تھے کہ اس میں بیچ کا لفظ وصل ہے، تو اس میں آگے پہلے بھی 5 لفظ ہیں، اس کے بعد بھی 5 لفظ ہیں، تو انہوں نے 3 شعروں میں اس میں بھی میتھمیٹکس جو ہے وہ نکالے تھے. یہ انسان کا پیٹرن سیکنگ برین ہے جو ہر چیز میں کوئی نہ کوئی پیٹرن ڈھونڈ لیتا ہے. تو اس طرح کے پیٹرن آپ کو ہر چیز میں مل جائیں گے، جیسے شیکسپیئر میں مل جائیں گے، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار میں مل جائیں گے، ہر چیز میں آپ ایسی چیزیں نکال لیں گے. لیکن وہ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن چونکہ مسئلہ سمجھ ہے نا کہ سائنس جب شروع ہوئی تو وہ عیسائیوں سے شروع ہوئی، تو شروع میں انہوں نے بائبل سے بڑی چیزیں نکالی. یعنی آرکیالوجی کا علم جو ہے وہ اس لیے پیدا ہوا کہ اس سے بائبل کی جو ٹائم لائن تھی یا اس کی جو واقعات اس کو درست ثابت کرنا تھا. جو چیزیں ہم آج کہتے ہیں کہ یہ نیچرل ہے، نیچرل سے جو اصل مطلب تھا وہ یہ تھا کہ جو بائبل میں بیان ہوا ہے، کیونکہ دا بک آف گاڈ اینڈ دا بک آف یونیورس، اس میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا. تو وہ وہاں سے یہ چیزیں ایجاد ہوئی، تو ان کو انہوں نے کیا اور چھوڑ دیا. مسلمانوں بیچاروں کے پاس، جو بر صغیر کے مسلمان ہیں خاص طور پہ، ان کے پاس سائنس آئی ہے تقسیم کے بعد. تو ان کو اب یہ بڑا ہو رہا ہے کہ جی ہم ڈائمینشنز نکالیں، ہم کچھ اور نکالیں. اب ہر چیز میں آپ سائنس کی آدھی ٹوٹی پھجی تھیوری آپ لیتے ہیں، پھر اس کو اپنی عقل، کہنا چاہیے کم عقل کے ساتھ سمجھتے ہیں اور اس کو پھر اپلائی کر دیتے ہیں. تو ایسے ہی اصحاب کہف کا بھی ٹائم ٹریول ہو گیا، ایسے ہی جو ہے وہ بگ بینگ کا بھی کیا کہنا چاہیے، وہ 10th ڈائمینشن کا جو فرقان قریشی صاحب کی ویڈیو میں نے کچھ عرصے پہلے ڈیبنک کی تھی کہ اس میں بھی 10th ڈائمینشن بھی آ گئی. مطلب آپ یہ کبھی نہیں بتائیں گے اپنے 6 کی باکس بھی آ گئے. ہاں آپ کبھی پتہ اپنے نہیں آڈینس کو کتنا نہیں ہزارواں سیکنڈ کی وہ بات کرتا ہے، وہ تو 3 منٹس کی بات ہے میرا خیال ہے 6 کی باکس کی. اس میں آپ نے 6 فیسز کو چھیڑ دیا. 6 فیسز کو چھیڑ دیا. اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا آپ نہیں جانتے. آپ بتا رہے ہیں کہ جی 10 ڈائمینشن میں جنت ہوگی. ارے بھائی جب 6ٹھی ڈائمینشن کے بعد انسانی جسم ہی ایگزسٹ نہیں کر سکتا، میٹر جس طرح آج کوالس ہے وہ ویسا موجود ہی نہیں ہو سکتا، تو کون جا کے وہاں پہ نارنجی کا جوس پیے گا یا حوروں کے پیچھے بھاگے گا؟ اٹس ناٹ پاسبل. تو یا تو پھر آپ کو اس میں پھر ایک اور بات فرض کرنی پڑے گی. تو یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ اگلی چند دہائیوں ہیں اس کے پاس، یہ سائنٹیفک میریکلز کے بعد، اور پھر یہ مسلمان بھی سمجھ جائیں گے کہ بھیا یہ بات جو ہے نا یہ ہضم نہیں ہو سکتی، تو وہ بھی اس کو چھوڑ دیں گے. لیکن ابھی جو ہے بہت زیادہ اس کی مانگ ہے. مطلب ایسے لوگ جو آتے ہیں ان کے ہزاروں میں لاکھوں میں فالوورز ہیں، ہزاروں ویوز ہیں، اور جو ہے وہ ڈونگرے برس رہے ہوتے ہیں تعریفوں کے. بس ٹھیک ہے، اگر آپ کو دین بیچنا ہے تو دین بیچنا ہمیشہ سب سے زیادہ منافع بخش کاروبار رہا ہے، جوڈیزم میں بھی، کرسچینٹی میں بھی، اور اسلام میں بھی. اگر آپ مذہب کی حقانیت کو بیچیں گے اپنے انسانی اپنی زمانی علم کے ساتھ، تو اس کی مانگ بہت زیادہ ہے. بلکہ اگر میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر میں جو ہوں وہ بجائے اس کے کہ یہ پرچار کروں، اگر میں ایسی کوئی سائنٹیفک یا فلسفیانہ باتیں اسلام کے حق میں شروع کر دیتا، تب بھی جو ہے وہ میری بڑی جو ہے وہ کہنا چاہیے آمدنی شروع ہو جاتی. پھر مجھے کوئی اسپانسر نہیں کرتا، پھر میں بڑا ایسے درخت سے توڑتے ہیں. کیا ہو گیا آپ کو؟ ہم تو چینل شروع کرتے ہیں تو آنگن میں درخت لگ جاتا ہے ایک، ہاں فوراً اور اس سے پیسے توڑنا شروع کرتے ہیں. اور ان سے یہ اکثر نہ آ جاتے ہیں ہمارے پاس کہ وہ آپ کو تو بڑے پیمانے کا بہت پیسے ملتے ہیں بھائی، تو اتنے پیسے ملتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. آپ ایسا کریں اس سے 10% زیادہ دے کے چینل بند کروا دیں. ہاں میں تو بھائی کہتا ہوں بھائی آپ کو جتنے پیسے لگتے ہیں نا، آپ اس سے آدھے مجھے دے دیں، میں آج ڈیلیٹ کر دیتا ہوں چینل اور توبہ کا اعلان کر دیتا ہوں. ایگزیکٹلی. آپ مجھے دے دیں کبھی $1-2 آپ ملین. نے گرام سے پوچھا ہے کہ وہ کیوں بیٹھ کے چینل چلا رہے ہیں؟ اسی لیے چلا رہے ہیں، ان کو بھی پیسے چاہیے، اور کیا چاہیے. اور کیا مطلب وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ مطلب جن کے ہزاروں لاکھوں کے فالوورز ہیں ان کو اب تو خیر ایسے پروگرامز بھی آ گئے ہیں کہ
शायद मिस्टर बीस्ट ने प्रोग्राम लॉन्च किया था कि अगर आप उसमें कोई भी चैनल डालेंगे यूट्यूब का, तो वो आपको उसका एक एनालिसिस दे देगा कि इसकी जो है वो आमदनी एवरेज कितनी हो सकती है, जी, कि $1000 से $20,000। तो आप देख सकते हैं कि सारे बड़े बड़े चैनल जो नहीं हैं नहीं, वो ये अंडर द टेबल मिलते हैं हमें, क्या हो गया फरहान को यार, वो यूट्यूब थोड़ी वो यहूदियों से पैसे मिलते हैं। यहूदियों से बस, हाँ, यहूदियों को बड़ी फिक्र है कि पाकिस्तानी मुसलमान ना जाग जाए, उर्दू बोलने वाले जो हैं बिल्कुल ये ना जाग जाए। बिल्कुल। सब देखना यहूदी पड़ता है। बेचारों को ये भी नहीं पता होगा कि पाकिस्तान शायद पाकिस्तानी शहरों के नाम क्या है, ना ही पाकिस्तानियों को पता है कि इसराइलियों के शहरों के नाम क्या है इसराइल के, किसी लेकिन को बस कुछ नहीं उनको पता। नफरत कर, बस हाँ, that's यहूदी it। चलो यहूदी साजिश है। हर चीज यहूदी साजिश है, बिल्कुल हर एक्सेप्ट चीज करते यहूदियों की साजिश है, हर चीज हैं। यहूदियों की साजिश। अमेरिका और यहूदी जो है वो आपको खत्म करने में लगे हुए हैं बस। अरे भाई, और क्या खत्म करेंगे यार आप, मतलब कर्जे में आप डूबे हुए हैं। 56 इस्लामी हम्म, ममालिक के पास ना कोई फौज है, ना कोई उसमें ऐसी यूनिवर्सिटी है जो दुनिया की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज में भी आती हो। सबसे कम रिसर्च पेपर जो है अरब दुनिया में पब्लिश होते हैं। सबसे ज्यादा प्लेजरिज्म जो होता है वो मुसलमान कंट्रीज में होता है, कि जब आप कॉपी बिल्कुल पेस्ट करके अपनी पीएचडीज करते हैं, आपकी कोई यूनिवर्सिटी की जो रिसर्च है वो कहीं रिकग्नाइज नहीं होती, आपको पीयर रिव्यूज नहीं नहीं मिलते। अगर आप अपने का पेपर पब्लिश करें तो दूसरे लोग जो आपको होते हैं, जो रिव्यू करते हैं आपका पेपर, वो आपका डेटा रिव्यू करने से इनकार कर देते हैं कि भैया हम नहीं जानते। बिल्कुल मैं खुद एक कॉन्फ्रेंस में गया था जब मैं पाकिस्तान में था, आगा खान में मेडिकल कॉन्फ्रेंस थी, तो वहां पे एक डॉक्टर साहब थे, जो दो डॉक्टर साहब थे जो इन्फेक्शियस डिजीज के माहिर थे आयरलैंड से। वो आए हुए थे, तो जब उन्होंने अपनी रिसर्च पेश की, ये आगा खान की बात है, द बेस्ट मेडिकल स्कूल इन पाकिस्तान, वो रिसर्च पेश की, तो जो आयरलैंड का जो बंदा बैठा हुआ था उसने कहा, भाई ये तुम्हारी रिसर्च तो ठीक है, लेकिन जो तुमने परसेंटेजेस बताई हैं मैं उनको जमा करूं तो ये 110% बनता है, तो ये मैथमेटिकली हम्म, गलत है, ये कैसे कर सकते हो तुम ये। तो ये मेरी हम्म, अपनी आंखों की देखी की बात है कि हम सब इस कदर शर्मिंदा हुए थे कि मैं तो चुपचाप स्टेज से पीछे से उतर के पीछे जाके बैठ गया था कि भैया मुझसे ना पूछ लेना कुछ, मुझे भी नहीं मालूम। तो ये तो हमारा हाल है, बेहतरीन इंस्टीट्यूट्स का ये हाल है कि हम्म, रिसर्च की किसने, उसको सुपरवाइज किसने किया, उसको प्रूफ रीड किसने किया, उसको पीयर रिव्यू किसने किया, फिर उसको किसने क्लियर किया कि हाँ एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में ये पेपर हम प्रेजेंट करेंगे, और उस बंदे ने वहीं बैठे बैठे जो है धड़ाम तख्ता कर दिया पूरी रिसर्च का। भाई आप ये देखें कि क्रिएटिविटी, क्योंकि एआई क्रिएटिविटी आपकी बहुत जबरदस्त वीडियो थी उस पे, एआई के जो हाँ, प्रोज एंड कॉन्स थे। और शुक्रिया। अब आप ये देखें कि स्वीडन ने जो है वो स्टूडेंट्स को कॉपी पेंसिल पे लगा दिया दोबारा, हम्म, कि चलो बेटा एआई बंद, क्योंकि आप क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। और बिल्कुल हम्म, हमारे वो नंबर भाई है ना, उन्होंने सही बात बोली, क्योंकि आईटी से काफी लिंक है उनका, तो वो बोलते हैं, कहते हैं पहले एआई से पूछना, फिर उसको लिखना कि आर यू श्योर अबाउट दिस। हाँ, बिल्कुल, तो तो फिर वो ऐसा ही बताता है। है। जी जी जी। तो मेरा ख्याल है इसको रैप अप करते हैं, ठीक है। आपका भी टाइम हो गया, मेरा भी टाइम हो गया। राज हाँ भाई, जी, थैंक यू सो मच, बहुत ये आई थिंक दैट वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव सेशन। बहुत बहुत और शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर जरूरत पड़ी तो मिलेंगे जब भी आपके पास हाँ वक्त जी हुआ। जी टेक जी, केयर ऑफ बिल्कुल योरसेल्फ। बिल्कुल, हाजिर जनाब, ठीक है। बाय 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 अल्लाह बाय। हाफ़िज़।